टूटा हुआ तारा, किस्त नंबर 21। सोहेल भाई के साथ रहने वाला लड़का अबू बकर पाकिस्तान आ चुका था, तो वो आजकल उन लोगों के यहाँ रह रहा था। अच्छा सुलझा हुआ और मिलनसार लड़का था। अम्मी और मामू दोनों को वो बहुत पसंद आया था। पर्सनैलिटी के हिसाब से भी वो बहुत ज़बरदस्त इंसान था। फिर कई सालों से बाहर सोहेल भाई के साथ रह रहा था। वो उसकी हर तरह की गवाही दे रहे थे, मगर इसके बावजूद राबिया कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। मामू उससे एक दो बार उसकी राय मांग चुके थे, मगर वो हर बार उन्हें टाल रही थी। दूसरी तरफ आदिला की फ़ोन कॉल्स और धमकियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। वो अजीब मुसीबत में खुद को गिरफ्तार महसूस कर रही थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह इस मसले को हल करें। कभी जी चाहता है कि जॉब छोड़ दे और कभी अकल रोक देती और सब हालात का डटकर मुकाबला करने पर उकसाती थी। 2-3 दिन से वो और हादिया लेट ऑफ हो रही थी। उस वक्त भी ऑफिस से निकलते निकलते मगरिब हो गई थी। हादिया ने उसे आधे रास्ते तक ड्रॉप कर दिया था। फिर यहाँ से रिक्शा लेकर वो रोज़ाना जाती थी। वो रिक्शे के इंतज़ार में खड़ी थी। उसकी बैग पर प्रॉपर्टी स्टेट एजेंसी की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आ रुकी थी। आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगी। वही मखसूस अंदाज था। राबिया ने नफ़रत से चेहरा मोड़ लिया। आजकल उसे ये औरत दुनिया की इंतहाई करीब, मकरूह और बदसूरत औरत लगती थी। मैं तुम्हें बहुत वक्त दे रही हूँ इसलिए कि तुम काम की लड़की हो, वरना ना मैंने कभी किसी के इतने नखरे से हैं और ना ही किसी को उसकी औकात से बढ़कर इम्पोर्टेंस दी है। कम ऑन यार, हम मिल बांट कर डील कर लेते हैं। जो तुम्हारी डिमांड होगी पे कर दूंगी। आदला ड्राइविंग सीट पर बैठी ये सब कह रही थी। मैंने तुम्हें पहले दिन भी कहा था, अब भी कहती हूँ और आइंदा भी मेरा यही जवाब होगा। मैं तुम्हारे किसी भी शैतानी अमल में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तुमने जो करना है कर लो। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, उसने बहुत नफरत से कहा था। आदला गाड़ी से बाहर निकल आई थी। जानती हो, तुम्हें तुम्हारी ये अकड़ बहुत महंगी भी पड़ सकती है, उंगली उठाकर वार्न कर रही थी। तुम हो क्या, एक गंदी गलीज औरत। जाओ, जो करना है कर लो। राबिया कोई आम लड़की नहीं है। बगैर डरे उसने भी सख्ती से कहा। ओह यू शट अप, उसने उसका बाजू पकड़कर धकेला था। आदला अपनी गाड़ी के साथ जाकर टकराई थी। हरामजादी, आदला बहुत गुस्से से पलटी थी। देखना, मैं तुम्हारा हश्र नशर कर दूंगी। वो बहुत तैश के आलम में राबिया की तरफ बढ़ी थी। क्या हो रहा है ये? साइड से निकलकर एकदम वो शख्स सामने आया था। आदला वहीं रुक गई थी। राबिया ने देखा वो कोई और नहीं, उसके सामने अबू बकर खड़ा था। क्या हुआ, कौन है ये खातून? वो शायद सारी कार्रवाई देख चुका था, इसीलिए राबिया से पूछ रहा था। है एक पागल घुमंडी औरत जिसे अपनी बेपनाह दौलत और हुस्न पर हद से ज़्यादा गरूर है, मगर भूल गई है कि जब नमरूद जैसे लोगों के सरों में नमरूद का कीड़ा आसम आता है तो उसका इलाज अल्लाह मच्छर जैसे हकीर से करवाता है। आदला बेगम, इस भूल में मत रहना कि मैं तुमसे डर गई। कभी कभी पाँव की जूती भी सर पर लग जाती है। राबिया बहुत गुस्से और तनफुर से कहकर वहाँ से पलटी थी। ओके, ऐसा है तो ऐसा ही सही। तुम भी अब इस हरकत के नतीजे के लिए तैयार रहना। आदला भी फुनकारी थी और फिर गाड़ी में बैठकर ये जा वो जा हुई। कौन थी ये मोहतरमा? अबू बकर ने पूछा तो उसने गहरा सांस खारिज करते उसे देखा। क्या करेंगे जानकर, बस समझ लें एक पागल औरत थी। अबू बकर ने उसे बगौर देखा और फिर एक रिक्शे को हाथ दे दिया। आप बैठिए, मुझे यहाँ स्टेट एजेंसी में काम था। बाहर निकला तो आप दोनों को उलझते देखा तो चौंक गया। अब वापसी पर मुझे भी घर ही जाना है। राबिया सर हिलाकर रिक्शे के अंदर बैठ गई थी, जबकि अबू बकर रिक्शा ड्राइवर के साथ टिक गया था। तुम क्या समझती थी मैं उमर मुस्तफ़ा के लॉकअप से बाहर नहीं निकलूँगा? मैं तो उस दिन से तुम्हारे पीछे लगा हुआ था और आज मुझे तुमसे बराह रास्त बात करने का आखिरकार मौका मिल ही गया। अयाज उसके सामने आ खड़ा हुआ था। आंखों में वहशियाना सी चमक थी। शहवार साकित सी हो गई थी। आज देखना भरे बाजार कैसे तुम्हारा तमाशा लगाता हूँ। मुस्तफ़ा और उसका वो खबीस रिटायर्ड बाप हाथ मलते न रह गए तो कहना। वो खबासत से मुस्कुराते हुए उसके करीब हुआ था। शहवार ने सख्ती से चादर थाम ली थी। अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और ना ही मुस्तफ़ा। अगर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की तो। खुद को संभालते उसने कहा। इर्द गिर्द लोग शॉपिंग में मसरूफ़ थे। उसका जी चाहा कि चीख चीख कर लोगों को मदद के लिए पुकारे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। हाँ हाँ, अयाज ने कहका लगाया था। जब तक तुम्हारा वो नाम नेहाद शौहर और उसका बाप एक्शन में आएंगे तुम अपने अंजाम को पहुंच चुकी होगी। खबरदार अब कोई हरकत की तो आराम से सीधी चलती जाओ।
ایک دم پینترا بدلتے اس نے جیب سے پسٹل نکال کر شہوار کے بازو پر رکھ دیا تھا۔ پسٹل دیکھ کر شہوار بالکل نرحال سی ہو گئی تھی۔ تم نے جو کرنا کر لو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں اکیلی نہیں ہوں، میں چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ بڑی خوش فہمی ہے تمہیں، تمہارے وہ دونوں باڈی گارڈز اس وقت یہاں موجود نہیں، اور یہ پسٹل دیکھ کر لوگوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہاری مدد کر سکیں، اسی لیے اب خاموشی سے چلتی رہو۔ اس نے پسٹل اس کے بازو میں گھسا کر کہا تھا۔ شہوار نے دیکھا ٹریگر پر اس کی انگلی نہیں تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پسٹل تھام رکھا تھا۔ ارد گرد لوگ حیران ہو کر دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پسٹل دیکھ کر کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ سکے۔ شہوار نے ہاتھ میں تھاما شاپنگ بیگ کھینچ کر اس کے ہاتھ پر مارا تھا۔ وہ لڑکھڑایا تھا، پسٹل اس کے بازو سے ہٹ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ شاپنگ بیگ اس کے منہ پر مارا تھا، اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا۔ وہ شاپنگ بیگ پکڑ کر بھاگی تھی۔ ایاز کے ہاتھ سے پسٹل گر گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پایا تھا۔ اس نے فوراً پسٹل اٹھایا اور فوراً سنبھل کر فائر کیا تھا۔ ہوائی فائر تھا۔ وہ اندھا دھند سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ چادر اس کے چہرے اور سر سے اتر چکی تھی۔ بیگ کندھے پر تھا اور ہاتھ میں شاپنگ بیگ۔ ایاز نے ایک اور فائر کیا تھا۔ یہ ہوائی فائر نہیں تھا، اس کے بہت قریب سے بلٹ گزری تھی۔ سیڑھیاں پھلانگتے جو پہلی دکان نظر آئی، شہوار اس میں گھس گئی تھی۔ یہاں لوگوں کا رش تھا۔ ایاز اب فائر نہیں کر رہا تھا، وہ شاید پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ لوگوں کو چیرتے ایک اسٹیچو کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ ایاز نے اسے اس دکان سے گھستے دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ دکاندار حیران تھے مگر خاموش تھے۔ اسی طرح 5 منٹ گزر گئے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھی تو دروازے کی طرف لپکی۔ ایک منٹ بیٹا، آپ ادھر سے نکل جاؤ، یہ ڈور باہر روڈ کی طرف کھلتا ہے، ابھی باہر گولی چلی ہے، شاید کوئی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، آپ کو اس طرح خطرہ ہوگا، بارش دکاندار نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے دوسرے دروازے کی طرف لپکی تھی۔ وہ چادر خود پر درست کرتے بیگ کو مضبوطی سے تھامے سڑک کے دوسری طرف کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جانے کو جیسے ہی سڑک کی طرف بڑھی تھی، مخالف سمت سے آتے رکشے سے بری طرح ٹکرا کر بیچ سڑک پر گری تھی۔ وہ جو پہلے ہی نرحال اور خوف سے بے حال تھی، اس ٹکر نے اس کے تمام اعصاب کو پوری طرح مفلوج کر دیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مکمل طور پر بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے رکشے سے ایک مرد اور عورت کو تیزی سے نکل کر اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ وہ آفس میں مصروف تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے اسکرین دیکھی، عائشہ کا نمبر تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مصطفیٰ بھائی، میں عائشہ بول رہی ہوں، میں دوریا اور شہوار کو لے کر آج شاپنگ کے لیے آئی تھی نا؟ عائشہ تیزی سے بتا رہی تھی۔ ہاں پھر؟ یہاں ایک ایمرجنسی ہو گئی، یہاں کچھ لوگوں نے فائرنگ کی ہے جس کی وجہ سے بہت افراتفری پھیل گئی ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے پتہ نہیں چل رہا، ہم سے شہوار کہیں گیدرنگ میں گم ہو گئی ہے، ہم کتنی دیر سے تلاش کر رہے ہیں مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا؟ وہ ایک دم سے سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شاید کوئی چور تھے، لوگ بتا رہے تھے کہ کسی عورت سے کچھ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ عورت بھاگ نکلی تو ان لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ شہوار کے نمبر پر کال کر کے پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ میں کال کر رہی ہوں مگر وہ ریسیو ہی نہیں کر رہی۔ دوریا بھی کوشش کر رہی ہے مگر ناٹ رسپانس۔ اوکے ڈونٹ وری، میں پتہ کرتا ہوں۔ ٹریسر چپ لوکیشن تو بتا دے گی کہ وہ اس وقت کہاں ہے، میں پتہ کرتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اسے تسلی دی تھی اور پھر اگلے 5 منٹ میں لوکیشن کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اس کے نمبر پر کال کر رہا تھا مگر کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ وہ فوراً آفس سے اپنی گاڑی لے کر نکلا تھا۔ شہوار کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کلینک میں موجود پایا تھا۔ ایک مہربان خاتون کا چہرہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول دی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ جو ایاز کے خوف سے بھاگی تھی، اس اجنبی خاتون کو دیکھ کر سب یاد آیا تو بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف سمٹ آیا تھا۔ یہ کلینک ہے، تم ہمارے رکشے سے ٹکرا گئی تھی، چوٹ کوئی نہیں آئی، بس تم بے ہوش ہو گئی تھی اور کچھ معمولی سی خراشیں ہیں بس۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس عورت نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ عورت کی بات سن کر وہ قدرے پرسکون ہوئی تھی کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہیں ہے۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ کمرے میں ایک ڈاکٹر اور نرس بھی تھی، یہ رکھا ہے۔ خاتون نے ایک طرف رکھا بیگ اٹھا کر اسے تھما دیا تھا۔ اس نے جلدی سے کھول کر موبائل نکالا تھا۔ کالج میں عائشہ کی کال سننے کے بعد اس نے موبائل سائلنٹ پر لگا دیا تھا اور اس وقت عائشہ، دوریا بھابھی، گھر، مصطفیٰ اور انکل سب کے نمبر سے بے شمار مسڈ کالز تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کو وہاں شاپنگ مال میں موجود نہ پا کر عائشہ پر کیا گزری ہوگی، اور پھر عائشہ نے سب کو اطلاع کر دی ہوگی۔ ابھی وہ مسڈ کالز دیکھ رہی تھی کہ مصطفیٰ کی کال آنے لگی۔ اس نے فوراً ریسیو کی تھی۔ ہیلو۔ کال پک کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس کی آواز پہچان کر مصطفیٰ نے تیزی سے پوچھا تھا۔ موبائل سائلنٹ پر تھا اور میں، وہ بتاتے بتاتے ایک دم رک گئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک دم مصطفیٰ کا وہ جنون تازہ ہو گیا جب ایاز نے ہوٹل میں اس کو مارا تھا۔ اور اب تمہارے گھر سے کال ہے؟ خاتون پوچھ رہی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ شہوار بول کیوں نہیں رہی؟ کدھر ہیں آپ؟
مصطفیٰ پوچھ رہا تھا۔ آپ پلیز بتا دیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے موبائل خاتون کو تھما دیا تھا۔ وہ خاتون مصطفیٰ سے بات کرنے لگ گئی تھی جبکہ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی کال بندی ہوئی تھی کہ مصطفیٰ کلینک میں داخل ہوا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ مصطفیٰ فوراً بے اختیار اس کی طرف لپکا تھا۔ شہوار جو پچھلے تھوڑے سے وقت میں اتنا کچھ دیکھ اور محسوس کر چکی تھی، نہ جانے اللہ نے کس کی نیکی کی عوض اسے اس شیطان کے ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا تھا۔ مصطفیٰ کو دیکھتے ہی وہ بے اختیاری سے بستر سے اتر کر اس کی طرف بڑھی تھی اور اگلا لمحہ مصطفیٰ کو بھی اپنی جگہ ساکت کر دینے والا تھا۔ شہوار اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بے اختیار رو پڑی تھی۔ مصطفیٰ پہلے تو حیرت سے گنگ رہ گیا تھا اور پھر ایک دم اس کے گرد اپنے بازو کا حصار مضبوط کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ آنسو رکے تو اپنی جذباتیت کا احساس ہوا تو وہ ندامت سے ہاتھ چھوڑتے بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔ دوپٹہ آہستگی سے سر پر ڈالتے وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھا۔ سرخ چہرہ لیے ہونٹ کچلتی وہ سر جھکا گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اطراف میں دیکھا۔ یہ 3-4 کمروں والا اسٹیبلش سا کلینک تھا۔ کمرے میں ایک درمیانی عمر کی خاتون کے علاوہ ایک نرس بھی تھی۔ آپ تو عائشہ لوگوں کے ساتھ شاپنگ پر نکلی تھی، یہاں کیسے پہنچی؟ مصطفیٰ نے دوبارہ شہوار کو دیکھا جس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ میری طبیعت خراب تھی، سر چکرا رہا تھا، میں گاڑی میں جا کر بیٹھنے کے لیے شاپنگ مال سے نکلی ہی تھی کہ رکشے سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ، وہ ایاز کی حرکت کو گول کرتے سر جھکاتے بتا گئی تھی۔ یہ ہمارے رکشے سے ٹکرائی تھی، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا، ہم اس کو یہاں لے آئے تھے۔ بھائی کو کام تھا تو وہ باہر سے ہی چلے گئے تھے، میں بچی کے پاس رک گئی تھی۔ زیادہ چوٹیں نہیں آئی، بس بچی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تو فوراً ہوش آ گیا تھا، خاتون نے بتایا تو مصطفیٰ نے ایک پرسکون سانس لیا، ورنہ پچھلے چند منٹ سے وہ بے انتہا پریشان ہو چکا تھا۔ عائشہ کے بتانے کے فوراً بعد اسے ایاز کا خیال آیا تھا، مگر پھر لوکیشن چیک کرنے پر جو لوکیشن ٹریس ہو رہی تھی وہ کچھ اور ہی شو کر رہی تھی۔ وہ فوراً آفس سے نکلا تھا، راستے میں بار بار نمبر بھی ملا رہا تھا اور شکر ہے کہ مطلوبہ جگہ پہنچنے سے پہلے شہوار نے کال پک کر لی تھی۔ موبائل کی ٹون تو بندہ آن رکھتا ہے۔ اندازہ ہے سب کس قدر پریشان ہے، عائشہ نے سبھی کو کال کر دی تھی، آپ کو وہاں مال میں نہ پا کر۔ شہوار خاموش رہی۔ اور ہاں، وہاں جو فائرنگ ہوئی تھی وہ کیا سلسلہ تھا؟ شہوار نے چونک کر دیکھا تو کیا عائشہ لوگوں کو پتہ چل گیا؟ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ فائرنگ؟ ہاں، عائشہ بتا رہی تھی شاید کوئی ڈکیتی ہونے والی تھی جو ناکام ہو گئی۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر وہ پرسکون ہوئی۔ مجھے نیل میں باہر نکل آئی تھی، میرے بعد میں کچھ ہوا ہو تو کنفرم نہیں۔ آپ کی تو ابھی کال آئی تھی، آپ پہلے سے ادھر موجود تھے؟ وہ فوراً یہاں پہنچ گئے تھے؟ اس نے ٹالتے ہوئے بات بدلی تھی۔ آپ کے موبائل میں موجود چپ کی مدد سے لوکیشن ٹریس کی تھی۔ شہوار نے سر ہلا دیا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ نے خاموش کھڑی خاتون سے پوچھا۔ ثریا بیگم، خاتون نے مسکرا کر بتایا۔ اور جو آپ کے ساتھ صاحب تھے؟ فیضان۔ آپ اسی علاقے کی ہیں؟ نہیں، ہم یہاں کسی کام سے آ رہے تھے کہ رستے میں بچی سے رکشہ ٹکرا گیا، میں تو اس کے پاس کلینک میں رک گئی، فیضان کو کام تھا وہ چلا گیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کا اتنا خیال رکھا اور ساتھ دیا۔ شکریہ کی کیا بات ہے بیٹا، یہ میری بچی کی طرح ہمارے رکشے سے ٹکرائی تھی، اسے بیچ سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتی تھی نا، خاتون محبت سے کہہ رہی تھی۔ میں ڈاکٹر سے مل لوں پھر چلتے ہیں، اور آپ کو میں خود ڈراپ کر دوں گا، جہاں بھی آپ نے جانا ہو کہیے گا۔ وہ دونوں کو کہہ کر روم سے نکل گیا تھا۔ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ابو بکر کو چائے دینے آئی تو اس نے پوچھا۔ سارا رستہ دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی تھی اور اب وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ آپ کو دھمکیاں دے رہی تھی؟ چائے کے سپ لیتے ابو بکر نے بغور دیکھا۔ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی مگر ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اگر مناسب سمجھے تو مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں، شاید وہ عورت آپ کو ہراساں کر رہی ہے اور شاید بلیک میل بھی۔ رابعہ ابو بکر کے اتنے درست اندازے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ حیران مت ہوں، مجھے فیس ریڈنگ آتی ہے، میرے والد پولیس میں تھے، ان کے ساتھ رہتے، مختلف جگہوں پر ٹرانسفر ہوتے، ان سے میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ ابو بکر نے بے تکلفی سے بتایا تو وہ چونکی۔ آپ کے والد؟ آپ نے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں سمجھتی رہی کہ شاید آپ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، رشتے تو سبھی موجود ہیں، باپ بھی، بہن بھائی بھی اور گھر بھی۔ ابو بکر شاید اچھے موڈ میں تھا، سو بتا رہا تھا۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ تو پھر آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ میرے اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں، ایک عرصہ ہوا ان کو اللہ حافظ کہا ہوا ہے، کم عمری اور جذباتیت کی پیداوار، وہ ایشوز اب دوبارہ لوٹنے نہیں دیتے، اس لیے سب سے کٹ کر خود کو سزا دے رہا ہوں۔ ابو بکر کے الفاظ پر وہ سر ہلا گئی۔ مجھے چھوڑیے، آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کے اور اس عورت کے درمیان، اور وہ تھی کون؟ مجھے چھوڑیے، آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کے اور اس عورت کے درمیان، اور وہ تھی کون؟
وہ میرے باس کی وائف ہے، دونوں میں علیحدگی ہو چکی ہے مگر ابھی باقاعدہ ڈیورس نہیں ہوئی۔ میں ان کے آفس میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں اور یہ خاتون چاہتی ہیں میں اپنے باس سے بلینک پیپر پر کچھ دستخط لے کر ان کو دوں۔ وہ ان کا کیا کریں گی مجھے نہیں علم، جس کی پیمنٹ وہ منہ مانگی کرنے کو تیار ہے، جبکہ میں نے انکار کر دیا تو وہ اب دھمکیاں دے رہی ہے۔ رابعہ نے آرام سے ساری بات بتا دی تھی۔ اوہ، کس قسم کی دھمکیاں دے رہی ہے وہ خاتون؟ ابوبکر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کی ایک بار غلطی کر چکی ہوں اور چند بار ان کی فون کالز ریسیو کر چکی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے گھر میں آئی تھی تو میں ملی تھی۔ شاید وہ میری وائس کنورژن اور گاڑی میں بیٹھنے کی حماقت کو مس یوز کرنا چاہ رہی ہیں۔ گاڑی میں اس عورت سے کوئی کیم سیٹ کیا ہوا تھا۔ اب میری ویڈیو اس کے پاس ہے جو وہ مس یوز کر رہی ہے۔ رابعہ نے تفصیل سے بتایا تو ابوبکر حیرت سے دیکھے گیا۔ اوہ، پھر تو یہ عورت واقعی کافی خطرناک ہے، مگر اس کی دھمکیوں کے باوجود میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ میرے ہاتھ بالکل صاف ہے، میں نہیں پھنسوں گی، مگر اس کی دھمکیوں کے بعد کچھ نہیں آتی کہ اس پرابلم سے کیسے سمجھ نہیں آتی کہ اس پرابلم سے نکلوں کیسے۔ گھر میں کسی سے ذکر نہیں کر سکتی کہ امی اور بھابھی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اور ماموں وہ ان کرمنلز مائنڈ لوگوں سے اکیلے نہیں نبٹ سکتے، اور تیسرا کوئی آپشن دکھائی نہیں دے رہا سوائے اس کے کہ میں یہ جاب چھوڑ دوں۔ ابوبکر اس کی ساری بات سن کر کچھ دیر خاموشی سے کچھ سوچتا رہا۔ اچھا، اگر آپ کو میں اچھا سا مشورہ دوں تو کیا اس کو قبول کریں گی؟ رابعہ اس کے انداز پر مسکرا دی تھی۔ جی بالکل، بشرط یہ کہ وہ اچھا مشورہ ہوا تو۔ آپ کے باس کیسے انسان ہیں؟ رابعہ کو آفس کے اولین دنوں سے لے کر اب تک کی ہر بات یاد آنے لگی۔ انفرادی اختلافات ایک طرف، مگر کرداری لحاظ سے وہ ایک اچھے انسان ہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا تو ابوبکر نے سر ہلا دیا۔ اوکے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ ان سے پہلی فرصت میں یہ سب ڈسکس کریں اور ان کو کہیے کہ اپنی وائف کو جیسے مرضی ہینڈل کریں مگر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ابوبکر نے مشورہ دیا تو وہ شش و پنج میں پڑ گئے۔ اور اگر اس سلسلے میں میری کوئی بھی مدد درکار ہو تو میں حاضر ہوں، ابوبکر نے خلوص سے دل سے کہا تھا۔ وہ بس مسکرا دی اور پھر کمرے سے نکل آئی تھی۔ مصطفیٰ نے پہلے ان خاتون کو گھر ڈراپ کیا تھا۔ خاتون کے اصرار کے باوجود وہ دونوں ان کے گھر کے اندر نہیں گئے تھے۔ وہ دونوں جب گھر پہنچے تو سبھی متفکر ان دونوں کے منتظر تھے۔ گو مصطفیٰ نے فون کر کے اطلاع تو دے دی تھی کہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں، مگر اس کے باوجود شہوار جب گھر پہنچے اور اس کی ہلکی پھلکی بینڈیج دیکھ کر الجھ گئے تھے۔ وہ سب کو وہی سب بتا رہی تھی جو مصطفیٰ سے کہہ چکی تھی۔ ماں جی اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ جب ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم ادھر رکو تو تم ہمیں کم از کم میسیج ہی کر دیتی، اور جب فائرنگ کی آواز سن کر اور لوگوں کی بھگدڑ مچ دیکھ کر ہم وہاں پہنچی، سمجھو تمہیں نہ پا کر میرے تو پاؤں سے زمین ہی نکل گئی تھی، اوپر سے ہم کال پر کال ملا رہی تھی اور تم ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی۔ عائشہ نے فکر مندی سے کہا تو وہ ذرا سا مسکرائی۔ مرد حضرات اپنے اپنے رومز میں چلے گئے تھے۔ مجھے وہاں کھڑے کھڑے چکر سے آنے لگے تو میں باہر نکل آئی تھی کہ گاڑی میں بیٹھتی ہوں، مگر رکشے سے ٹکرا گیا اور پھر پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش آیا تو ڈاکٹر کے کلینک میں تھی۔ نظریں چراتے اس نے یہ سب کہا تو ماں جی پرسکون ہوئی۔ اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا، میرا تو دل ہول رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں ہو تم۔ دل ایسا خوف زدہ تھا کہ پہلا دھیان ہی ایاز کی طرف گیا تھا۔ ماں جی نے بھی کہا تو وہ لب بھینچ گئی۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ ایاز کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ دریا نے پوچھا تھا۔ وہ ایاز والے معاملے سے اکثر بے خبر تھی، اب یہ نام سن کر فوراً پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہے، ایک شخص، لائبہ نے فوراً ٹالا تھا۔ ویسے تمہاری طبیعت خراب تھی تو بتا دیتی، خواہ مخواہ ہمارا پروگرام خراب کر دیا، دریا نے نخوت سے کہا۔ پروگرام خراب ہونے کی کیا بات ہے، شاپنگ کی تو پھر کسی دن ہو جائے گی۔ لائبہ کو اس کی بات بے حد چبھی تھی، فوراً کہا سچی یہاں آ کر میں بہت بور ہو رہی ہوں، کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں، سبھی اپنی اپنی لائف میں بزی ہے، میرے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ دریا کے اپنے رونے تھے۔ ہمارے ہاں تفریح بھی موقع محل دیکھ کر کی جاتی، بلا وجہ منہ اٹھا کر کوئی بھی کہیں نہیں چل دیتا۔ ویسے بھی مصطفیٰ کی شادی ہو رہی ہے، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، اگر تمہیں گھومنے جانا ہے تو گاؤں چلی جاؤ، لائبہ نے جل کر کہا۔ مائی گاڈ، بابا صاحب سے میں مل چکی ہوں، اگر گاؤں جاؤں گی تو صرف انہی سے ملنے کیوں جاؤں، وہاں کون ہے ہمارا سوائے بابا صاحب کے، اور گاؤں بھی کوئی تفریح جگہ تھوڑی ہے۔ دریا نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ ماں جی اور عائشہ کے سامنے یہ گفتگو لائبہ کا پارا بڑھا رہی تھی۔ وہاں بابا صاحب کے علاوہ بوا جی بھی ہیں، ان سے ملاتی، وہ کئی بار تمہارا پوچھ چکی ہیں، ان سے مل کر تم بہت خوش ہوتی۔ عائشہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بوا جی سے کون سا کوئی خونی رشتہ ہے ہمارا جو میں اتنا سفر کرتی؟ اس کی بات پر شہوار کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ باقی تینوں خواتین کو بھی دریا کی بات اچھی نہ لگی تھی۔ ضروری نہیں رشتے خون کے ہوں، بعض رشتے خلوص، محبت اور وفا کے بھی ہوتے ہیں جو خون کے رشتوں سے بڑھ کر ثابت ہوتے ہیں۔ ماں جی نے دھیمے سے ٹوکا تو دریا محض سر ہلا گئی۔ میں کہوں گی
किसी को तुम्हें कहीं घुमाने ले जाए, तुम हमारी मेहमान हो, हमें भी ख्याल ना आए कि तुम्हें यहाँ की सैर करा दी जाए। खैर अब तो मुस्तफ़ा की शादी का सिलसिला चल रहा है, जैसे ही फुर्सत या दरमियान में वक्त निकाला तो हम कोई प्रोग्राम रख लेंगे। माजी तहम्मुल से कहते निकल गई थी। ओके। दुरिया भी अपने रूम में चली गई थी। आयशा ने उसे जाते हुए देखा तुमने दुरिया का रवैया? लाइबा ने फ़ौरन आयशा को मुतवज्जो किया था। हाँ बिल्कुल आदला भाभी वाला अंदाज है, लाइबा ने मज़ीद कहा। शहवार खामोशी से आंखें बंद कर गई। पलकों की दूसरी तरफ आज शाम में होने वाला वाक़या याद आया तो उसने घबरा कर आंखें खोल दी। मुझे खुद हैरत हो रही है, दुरिया का एटीट्यूड देखकर माजी का भी ज़रा लिहाज नहीं किया। आयशा हैरान थी। अच्छा बस करें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। दुरिया के टॉपिक को लंबा होते देखकर शहवार ने नागवारी से टोक दिया। क्यों बस करें आयशा, ये दुरिया की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। कई बार मैं अपने कानों से मुस्तफ़ा को शहवार के खिलाफ जहर उगलते सुन चुकी हूँ, लाइबा ने कहा। आयशा ने हैरत से देखा। शहवार लब भींच गई। वाकई? तो और क्या, और उसे कोई परवाह नहीं, शादी हो रही है और उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। समझाओ इसे, मुस्तफ़ा इसका शौहर ज़रूर है मगर अब इतनी भी बेपरवाह ना हो जाए कि किसी दिन दुरिया ही ले उड़े। लाइबा का तबसरा दिल दहला देने वाला था। शहवार ने गहरा सांस लिया। अल्लाह ना करे, मुस्तफ़ा भाई को इंसानों की पहचान है, अगर ऐसी वैसी ही पसंद होती तो बाहर से साथ लेकर आते, यहाँ हमारी चॉइस पर हाँ ना करते। लाइबा, दुरिया अगर जहर उगलती है तो कुछ गलत नहीं कहती, वो हकीकत बयान करती है मेरे मुतल्लिक और मेरे बैकग्राउंड के मुतल्लिक। शहवार ने संजीदगी से कहा था। मैं होती तो मुंह तोड़ देती, ख्वामख्वाह दूसरी आदला भाभी सर पर आकर बैठ गई है। लाइबा तो सर से पाँव तक भरी बैठी थी। मैं माजी से बात करती हूँ। आयशा ने दोनों को देखा। नहीं, शहवार ने फ़ौरन टोक दिया था। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई बात बढ़े, उसने संजीदगी से कहा तो उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने दरवाजे को देखा। मुस्तफ़ा अंदर दाखिल हुआ था मगर कमरे में आयशा और लाइबा को देखकर रुक गया था। ये मेडिसिन गाड़ी में ही रह गई थी। मुस्तफ़ा ने हाथ में पकड़े शॉपर की तरफ इशारा किया तो आयशा ने उठकर शॉपर ले लिया। ज़ख़म कैसे हैं? ठीक हूँ, इतने गहरे ज़ख़म नहीं, बस हल्की फुल्की खराशें हैं, 1-2 दिन में कवर हो जाएंगी। वो तो बस रिक्शे से टकरा कर बेहोश हो गई थी, वरना चोट तो कोई ख़ास नहीं है। मुस्तफ़ा ने उसे बगौर देखकर फिर सर हिलाकर पलटा था। तभी दुरिया सजी सवरी फ्रेश मूड में दरवाजे के पास आ रुकी थी। चले मुस्तफ़ा, उसने कहा तो तीनों ने चौंक कर उसे देखा। कहाँ का इरादा है? लाइबा ने संजीदगी से पूछा। मैं बोर हो रही थी, आंटी से लॉन्ग ड्राइव की परमिशन ली है, दुरिया चहक कर कह रही थी। लाइबा ने घूर कर देखा। अभी तो तुम शॉपिंग से लौटी हो, फिर भी बोर हो रही हो? शॉपिंग तो बोरिंग काम है, मैं मेंटली फ्रेश होने के लिए ड्राइव पर ही जाती हूँ। मुस्तफ़ा फारिग ही था, वैसे भी सोचा मुस्तफ़ा को ही साथ ले चला जाऊँ। शहवार ने गहरा सांस लेकर पलकें मूंद ली थी। वो समझ गई थी कि दुरिया महज उसे चिढ़ाने आई है। चले मुस्तफ़ा। शहवार को दुरिया की चहकती आवाज़ अपने दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह महसूस हुई थी। दोनों चले गए थे। लाइबा और आयशा दोनों ने शहवार को देखा। वो आंखें बंद किए हुई थी, पलकें लर्ज रही थी। देखा कैसी चालबाज लड़की है। लाइबा एकदम पुरजोश हुई थी। आयशा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते शहवार की तरफ देखा तो लाइबा चुप हो गई। शहवार, खाना खाओगी? भूख तो लगी होगी ना? आयशा ने मोहब्बत से पूछा तो शहवार ने आंखें बंद की यही इस बात में सर हिला दिया था। मैं खाना लेकर आती हूँ, तुम शहवार के पास ही रुको। आयशा लाइबा को इशारा करते बाहर निकल गई। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो अब्बास के ऑफिस फाइल लेकर आई थी। अब्बास ने चौंक कर उसे देखा। उसे चंद दिन से राबिया बहुत उलझी लग रही थी और आज कुछ अजीब सी भी। जी फरमाइए, मुझे आपसे आपकी वाइफ के बारे में बात करनी है। अब्बास ने हैरत से राबिया को देखा। वो सर झुकाए हुए थी। अब्बास ने फ़ाइल बंद कर दी थी। क्या बात करनी है? उसका अंदाज़ एकदम संजीदा हुआ था। राबिया ने सर उठाकर देखा था और फिर उसने अबू बकर की हदायत के मुताबिक शुरू से लेकर आखिर तक सब कह सुनाया था और अब्बास हैरत से देख रहा था। माय गॉड, आप ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही और मुझसे क्यों नहीं कहा? राबिया खामोश रही थी। उस औरत से इसी किस्म के घटियापन की उम्मीद की जा सकती है। अब्बास खड़ा हो गया था। वो मुझे मुसलसल धमका रही है और इस आखिरी मुलाकात के बाद तो वाज़े तौर पर धमकी भी दी गई है। मुझे उससे किसी भलाई की कोई उम्मीद नहीं। राबिया ने तल्खी से कहा तो अब्बास ने लब भींच लिए। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी वजह से वो औरत आपके साथ इस तरह पेश आ रही है। आपने बहुत अच्छा किया जो सब कुछ मुझसे कह दिया। अब इस प्रॉब्लम को हल करना हमारा काम है। आप प्लीज़ टेंशन फ्री रहिए। अब्बास ने उसे कुर्सी पर बैठते कहा। और वो जो धमकियाँ दे रही हैं मैं हैंडल कर लूँगा। कहा ना आप परेशान ना हो। अब्बास ने नरमी से कहा तो वो सर हिला गई। आपने जिक्र किया कि वो आपके घर आ चुकी है, क्या आपकी फैमिली भी ये सब जानती है? राबिया ने नफ़ी में सर हिला दिया था।
اوکے، اس کرپٹ عورت کو ہینڈل کرنا اب میری ذمہ داری ہے، عباس نے تسلی دی تو رابعہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تو عباس کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اٹھ کر نچلے فلور پر آ گیا تھا۔ شاہ زیب آفس میں ہی تھے، اس نے ان سے تمام بات ڈسکس کی تھی۔ ان کا بھی عباس جیسا ہی ریئیکشن تھا۔ اوہ، تو یہ عبدالقیوم کی فیملی اخلاقی لحاظ سے اس حد تک دیوالیہ ہو چکی ہے کہ بیٹا تو ایک طرف اپنی بیٹی بھی ہر حد عبور کر چکی ہے۔ افسوس، وہ ہمارے خاندان کا حصہ تھی، شاہ زیب صاحب نے بہت افسوس سے کہا تھا۔ اس نے جو کرنا تھا کر چکی ہے، اب سوال یہ ہے کہ مس رابعہ کو وہ جس طرح مس یوز کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان دھمکیوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ بہرحال رابعہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہی سہ رہی ہے۔ ہاں، سب سے پہلے تو مس رابعہ کو اس پریشانی سے نکالنا ہی اصل ٹاسک ہے۔ میں وکیل صاحب کو بلواتا ہوں اور کوئی حل ڈھونڈتا ہوں۔ تم ایسا کرو، عادلہ کو کال کرو، اس سے اس کے ارادوں کو جاننے کی کوشش کرو تاکہ علم ہو سکے وہ ہمیں ٹارگٹ پر رکھتے رابعہ کے معاملے میں کس حد تک گر سکتی ہے۔ وہ اس سلسلے میں کوئی عملی قدم بھی اٹھائے گی یا محض رابعہ کو ڈرا دھمکا کر اپنا مقصد حاصل کرنا ہے؟ شاہ زیب صاحب نے رائے دی تو عباس نے سر ہلا دیا تھا۔ چند مزید باتوں کے بعد وہ اپنے آفس میں آ گیا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے عادلہ کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ ہیلو، عادلہ نے کال ریسیو کر لی تھی۔ عباس بول رہا ہوں، عباس نے تلخی سے کہا۔ دوسری طرف عادلہ حیران ہوئی تھی۔ تم کیوں کال کیا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کال تو تمہیں بہت کچھ سنانے کے لیے کی تھی، مگر اس وقت سب سے اہم سوال کروں گا، تم رابعہ کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہو؟ دوسری طرف رابعہ ایک دم چونک گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اب یہ مت کہنا کہ کون رابعہ؟ تم اسے میرے آفس میں آ کر بہت سنا کر ہمارے سامنے دھمکا کر گئی تھی۔ رابعہ کو تو اچھی طرح جانتی ہوگی، عباس نے تلخی سے کہا۔ رابعہ کے گھر جانا، اسے میرے خلاف بھڑکانا، فون کالز کرنا، بلینک پیپرز پر دستخط وہ بھی میرے لینے کا کہنا، دھمکانا، ہراساں کرنا اور اب اسے بلیک میل، اس سب کی تفصیل میں بتاؤں کہ تم بتاؤ گی؟ میں کسی رابعہ کو نہیں جانتی، عادلہ نے تیزی سے کہا تھا۔ تم اسے اچھی طرح جانتی ہو، یہ وہی رابعہ جس کی تم بابا کے آفس میں آ کر انسلٹ کر کے گئی تھی اور فون کالز بھی کرتی رہی تھی۔ عباس کا لہجہ سپاٹ تھا، دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ عادلہ بیگم، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تمہارے باپ کے پاس چاہے جتنا بھی اختیار اور پیسہ ہو، وہ کبھی بھی میری مالی حیثیت یا میری فیملی کے اسٹیٹس کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، عباس نے سختی سے کہا تھا۔ اور تم جو بھی کرنا چاہتی ہو، الٹا تمہیں ہی نقصان پہنچے گا۔ تمہارے ساتھ میں نے جتنا بھی عرصہ گزارا ہے، اس نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ تم کبھی بھی قابل اعتبار عورت نہیں ہو۔ تمہاری رگ رگ سے واقف ہو چکا ہوں میں۔ یاد رکھنا، رابعہ صرف ہماری ورکر نہیں بلکہ وہ ہماری کمپنی کی ساکھ ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو تمہارا حشر بھی بہت برا ہوگا، عباس نے سرد انداز میں کہا تھا۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، اپنے اسٹیٹس سے ڈرانا چاہتے ہو؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ نہیں، آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھ جاتی ہو تو تمہارا فائدہ ہے، نہ سمجھو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ رابعہ کو ہماری وجہ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے یا پھر اس کے کریکٹر پر کوئی حرف بھی آتا ہے تو پھر سب سے پہلے تمہیں انجام تک پہنچانے میں آؤں گا، ایک ایسا انجام جہاں سے تمہارا بچ نکلنا ناممکن ہے، عباس نے غصے سے کہا تھا۔ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی، تم سے کہہ کر وہ مڈل کلاس لڑکی سمجھتی ہوگی کہ وہ تمہیں ڈھال بنا کر بچ جائے گی تو غلط فہمی ہے، میں بھی اب اسے مزہ چکھا کر رہوں گی، عادلہ نے تنفر سے کہا تھا۔ تو پھر تم بھی سنگین نتائج کے لیے تیار رہنا، یہ کبھی مت بھولنا کہ اس مڈل کلاس لڑکی کی بیک پر ہم ہوں گے، عباس کا لہجہ برف کی طرح سرد ہو گیا تھا۔ تمہاری لڑائی یا بگاڑ ہم سے ہے تو ڈائریکٹ ہم پر حملہ کرو، کسی اور کو مس یوز کرو گی تو ہم بھی اچھی طرح نبٹ لیں گے۔ مائی فٹ، کیا کر لو گے تم؟ دوسری طرف وہ چیخی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کسی غلط فہمی میں مت رہنا، عباس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس تھا۔ تم اب اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ وہ لڑکی آخری لڑکی تو نہ تھی، دیکھو وہ لیلا زبیری اتنی بار تمہارا پوچھ چکی ہے، تم اس کی کال بھی ریسیو نہیں کرتے، نہ ہی اس سے مل رہے ہو، اس کے دوست شہزاد نے کہا تھا۔ میں نہیں بھول سکتا، وہ لڑکی اب میری ضد بن گئی ہے، جب تک اسے اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا اب کسی اور لڑکی کی طرف نہیں دیکھوں گا، ایاز نے تیش میں گلاس ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ تینوں دوستوں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ تم نقصان اٹھاؤ گے، یاد رکھنا، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، ابھی صرف ضمانت پر رہا ہوئے ہو، کیس ختم نہیں ہوا تمہارا، جو لوگ تم پر کار واردات کا کیس ڈال سکتے ہیں وہ کل کو تم پر قتل کیس ڈال کر ساری عمر کے لیے جیل کی سلاخوں میں بھی قید کر سکتے ہیں۔
ایسے نے کہا تھا۔ مائی فٹ، ایاز نے ہاتھ مار کر گلاس ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ میں اس مصطفیٰ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم لوگ دیکھنا، حشر نشر کر دوں گا اس کا، اور وہ اگر سخت سیکیورٹی میں نہ ہوتی تو کب کا اس کا حشر بگاڑ چکا ہوتا۔ سب نے کندھے اچکائے جیسے اسے سمجھانا بے سود ہو۔ اور شاپنگ سینٹر میں تو وہ تنہا تھی، تمہارے پاس پسٹل بھی تھا، مگر تم پھر بھی کچھ نہ کر سکے اور وہ تمہارے ہاتھوں سے بچ نکلی، احسن نے تمسخر سے کہا تھا۔ ایاز نے سرخ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ آخر کب تک بچ نکلے گی؟ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اسے ایسا ذلیل کروں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گی کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ تم کچھ نہیں کرنے والے، بلکہ اپنی خیر مناؤ۔ اب تمہارا اشر اس کا کزن جو کرے گا اس کو یاد کرو، اس نے سلگ کر کہا۔ تو کامران نے اسے گھورا۔ تم میرے دوست ہو یا اس مصطفیٰ کے؟ ایاز نے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا۔ دوست تو تمہارے ہی ہوں، مگر مشورہ تمہیں اچھا دے رہا ہوں، مان لو گے تو فائدہ، نہ مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، احسن نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ایاز گھورتا رہا تھا۔ تم اس کو گھورنا بند کرو، اس کا ہی نہیں ہم سب کا یہی مشورہ ہے کہ اس لڑکی کو بھول جاؤ، جس طرح وہ لڑکی مضبوط پناہ گاہ میں ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم اس وقت انتقام میں اندھے ہو رہے ہو، مگر عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ابھی کچھ مت کرو اور جب موقع ملے تو وار کر دینا۔ کامران نے بھی مشورہ دیا تھا۔ کامران ٹھیک کہہ رہا ہے، بلکہ جو بھی پلان بناؤ ہمیں بتا کر بناؤ، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، مگر اس وقت بالکل کول ہو جاؤ، یقیناً مصطفیٰ تم سے بے خبر نہیں ہوگا۔ وہ تو اس لڑکی کی خوش قسمتی کہ وہ بچ نکلی، ورنہ اسے کچھ ہو جاتا تو تم مارے جاتے، شہزاد نے بھی کہا تھا۔ یقیناً اب تک وہ لڑکی اپنے گھر میں بتا چکی ہوگی اور مصطفیٰ نے اس کی بربادی کی تیاریاں بھی کر رکھی ہوں گی۔ جب تک یہ ہمارے پاس ہے تو سیو ہے، باہر نکلا تو گیا، اس نے بھی کہا تو وہ لب بھینچ گیا۔ وہ واقعی بے بس تھا۔ اس دن تو خوش قسمتی سے شہوار نظر آ گئی تھی اور اس نے فوراً پسٹل نکال لیا تھا، بلکہ شاپنگ سینٹر میں اس کا پیچھا کرتا رہا تھا، اور جیسے ہی تنہا ملی تھی اس نے حملہ کر دیا تھا، مگر اس کے پاس پسٹل ہونے کے باوجود وہ ڈرے بغیر بچ نکلی تھی، اور وہ ابھی تک اس ہار کا ماتم کر رہا تھا۔ جان بوجھ کر اس نے ہوائی فائر کیے تھے، خیال تھا کہ لوگ اس سے ڈر کر اس کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں گے، اور پھر شہوار کا تعاقب کرنے کے بجائے وہ بھاگ آیا تھا اور اب مسلسل ایسے منصوبے بنا رہا تھا جس سے شہوار کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بلکہ میرا تو مشورہ ہے اس وقت کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث مت ہو، اپنے فادر کو کہو جیسے بھی ممکن ہو تمہیں ایسی جگہ بھیج دے جہاں مصطفیٰ یا اس کے ساتھیوں کی تم پر نگاہ نہ ہو، کچھ عرصہ پرسکون رہو، تب تک تمہارا کیس بھی ختم ہو جائے گا، پھر کوئی حملہ کرنا۔ کامران نے مشورہ دیا تو اس کے انتقام کے لیے مچلتے دل پر کچھ سکون سے چھینٹے گرے اور اس کا دماغ کچھ اور سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ اس نے پرسوچ نظروں سے سب کو دیکھا تھا اور پھر ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ مصطفیٰ آفس میں تھا جب اسے اس کے ایک ماتحت نے آ کر کچھ اطلاعات دی تھی۔ وہ سنتے ہی ایک دم چونکا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ کل ایاز شاپنگ سینٹر میں تھا؟ اس نے دہرایا۔ یس سر، میں نے اس کے تعاقب میں جو لوگ چھوڑے ان کی یہی اطلاع تھی۔ ٹائمنگ کیا تھی؟ مصطفیٰ نے اپنا شک رفع کرنا چاہا۔ شام کے بعد کی۔ مائی گاڈ! مصطفیٰ کو ایک دم عائشہ کی کالز اور شہوار کی گمشدگی کی اطلاع یاد آنے لگی تھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو شہوار ذکر تو کرتی۔ اس نے ماتحت کو گھورا تھا۔ خبر بالکل سچ ہے؟ یس سر، ماتحت پر یقین تھا۔ مصطفیٰ کا رنگ ہی بدل گیا۔ مجھے ابھی ڈیٹیل چاہیے، فوراً۔ اگلے پل مصطفیٰ کا چہرہ پتھریلا ہوا تھا۔ تو پھر اتنی لیٹ کیوں اطلاع ملی ہے مجھے؟ یس سر، میں ابھی ان دونوں آدمیوں کو بلا لیتا ہوں، انہوں نے جیسے ہی اطلاع دی میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ نے بہت اضطراب سے ہاتھ میں پکڑا قلم ٹیبل پر رکھ دیا تو وہ شدت سے ماتحت کی واپسی کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ کو شاپنگ سینٹر میں ہوئی تمام کارروائی کی تفصیل مل چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی ایاز کا حشر بگاڑ دے۔ اس نے امجد خان کو کال کر کے کچھ ہدایات جاری کی تھی اور پھر آفس سے اٹھ گیا تھا۔ کل والے حادثے کے بعد شہوار اپنے کمرے میں بند تھی۔ صبح وہ کالج نہیں گئی تھی۔ وہ گھر آیا تو سیدھا شہوار کے روم میں آیا تھا۔ وہ بک لیے پڑھ رہی تھی۔ ارد گرد سلیبس کی بکس موجود تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ آپ؟ وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ شہوار اس کے انداز پر ٹھٹک گئی تھی۔ خیریت؟ کل شاپنگ سینٹر میں کیا ہوا تھا؟ وہ شہوار کو بغور دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ شہوار کا دل ایک لمحے کو ساکت ہوا تھا، یعنی اسے خبر ہو گئی تھی۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی تھی۔ میں تفصیل بتا چکی ہوں، دھیمے سے کہہ کر وہ بستر سے اتر آئی تھی۔ میں اس وقت سچ سننے آیا ہوں، وہ جھوٹ نہیں، مصطفیٰ نے سختی سے کہا تو شہوار کا رنگ بدلا تھا۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے ایاز کے تعاقب میں کچھ آدمی چھوڑ رکھے تھے، اس کے پل پل کی رپورٹ مجھے مل رہی۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ اطلاع مجھے لیٹ ملی۔ میں نے امجد خان کو کہہ دیا کہ وہ کچھ دیر میں اریسٹ ہو جائے گا اور اس بار اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔
مصطفیٰ نے کہا تو شہوار لب بھینچ کر واپس بستر پر بیٹھ گئی۔ کیوں چھپایا یہ سب؟ مصطفیٰ نے قریب آ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ شہوار خاموش رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں شہوار، مصطفیٰ نے سنجیدگی اور سختی سے کہا۔ شہوار نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں اپنی وجہ سے کوئی خون خرابہ نہیں چاہتی، اس نے دھیمے سے کہا تھا۔ اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر؟ مصطفیٰ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ شہوار نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ لوگ اس سے الجھیں، کوئی مسئلہ ہو۔ میں نہیں چاہتی وہ شخص مزید کسی خوفناک ری ایکشن پر اتر آئے۔ اپنی نمی کو اندر ہی اندر اتارتے شہوار نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے چند پل بغور شہوار کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے تمام ڈیٹیل سننی ہے، مصطفیٰ نے کہا تو اس نے ہاتھ مسلتے تمام باتیں تفصیل سے بتا دی۔ مصطفیٰ سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ ہم سے چھپا کر بہت برا کیا، اس بار وہ شخص قطعی نہیں بچ سکتا، جان سے مار ڈالوں گا اسے۔ یہ دوسری بار ہوا ہے اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ مصطفیٰ تو غم و غصے سے ایک دم پاگل ہوا تھا۔ شہوار اس کا غصہ دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی تھی۔ وہ اسی لیے اسے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میں بچ گئی ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ پلیز اس بات کو رہنے دیں، اس نے گھبرا کر کہا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ اسے جانے دو تاکہ کل کو پھر وہ کوئی حرکت کرے۔ اب کی بار تو اسے ایسی جگہ ڈالوں گا کہ اس کا باپ بھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکے گا، مصطفیٰ غصے سے کہہ کر پلٹا تھا۔ شہوار گھبرا کر اس کے سامنے آئی تھی۔ پلیز اس طرح دشمنی کی بنیاد پڑ جائے گی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس خاندان کو کوئی نقصان پہنچے، اس نے لجاجت سے کہا تھا۔ اول تو اب اس کے اندر اتنی ہمت نہیں رہنے دوں گا کہ وہ ہمارے خاندان کے سامنے آ سکے۔ دوسرا شہوار، اب آپ ہمارے خاندان کا حصہ، ہماری عزت ہے اور ہم اپنی عزت کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں، مصطفیٰ نے تلخی سے کہا تو وہ مٹھیاں بھینچ گئی۔ میں بار بار سب کے سامنے تماشا بننے کی ذلت نہیں سہ سکتی۔ ٹھیک ہے میں نے چھپایا، مگر میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی کا میری وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ پلیز کسی سے ذکر نہیں کریں گے، یہاں سب جانتے ہیں مگر دنیا نہیں جانتی، وہ پہلے ہی مجھے بہت کچھ سناتی رہتی ہے، میں اب کسی اور کی زبان سے ذلت بھرے الفاظ نہیں سن سکتی، شہوار نے سنجیدگی سے کہا تو مصطفیٰ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کے خاندان کا کبھی بھی حصہ نہیں رہی۔ ہاں آپ لوگوں کو مجھ جیسی لڑکی کو ایک اعلیٰ مقام نوازنے کا حوصلہ ہے، مگر میں اپنی حیثیت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں ایاز والے معاملے کو نظر انداز کر رہی ہوں تو وہ صرف اس لیے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، سنجیدگی سے کہہ کر وہ بغیر مصطفیٰ کی طرف دیکھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ مصطفیٰ بھی بہت غصے سے اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ شہوار بات سنو، مصطفیٰ نے پکارا تو وہ انسنی کرتے لاؤنج میں داخل ہونے لگی تھی جب مصطفیٰ نے ایک دم طیش میں آتے اس کا بازو تھاما تھا۔ اسٹاپ اٹ شہوار، شہوار رک گئی تھی۔ ہماری شادی طے اور میرا خیال ہے کہ یہ احساس کمتری اب تک دماغ سے نکل جانا چاہیے، مصطفیٰ نے سختی سے کہا تھا۔ ایک مجبور کو بے بس کر کے کہاں جائیں گے کہ وہ زندگی کی خواہش کرے اور آپ کی خواہش کے مطابق زندہ رہے۔ اگر اس کو احساس کمتری کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اسی کمپلیکس میں رہنا چاہتی ہوں تو رہنے دیں، آپ لوگوں نے چاہا شادی ہو تو ہو رہی ہے، میں کب انکار کر رہی ہوں۔ بہت تلخی سے اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ کیا ہو رہا ہے، تم دونوں لڑ رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ مصطفیٰ اس کے جواب میں کچھ کہتا دنیا ایک دم سامنے آئی تھی، حیرانی سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ شہوار نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم ہر وقت ہماری مخبری کرنے کی بجائے اپنی خیر خبر رکھ لو تو زیادہ بہتر ہوگا، مصطفیٰ کی پرواہ کیے بغیر بہت غصے سے اس نے دنیا کو سنایا تھا۔ دنیا حیرت سے گنگ رہ گئی تھی، اسے جیسے شہوار سے ایسی بدتمیزی کی امید نہ تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہاری انویسٹیگیشن کر رہی ہوں کیا؟ ایک دم بھنا کر اس نے کہا تھا۔ یہ تو تمہیں ہی علم ہوگا کہ تم کیا کر رہی ہو، ہم لوگ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، تمہیں کیا پرابلم ہے جو تم ہر وقت بیچ میں گھس آتی ہو؟ اپنے اندر کا سارا ابال اس نے ایک دم دنیا پر نکالا تھا۔ کیا ہوا شہوار؟ لائبہ بھابھی بھی ادھر آ گئی تھی۔ شہوار کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ اس وقت کہاں کھڑی، وہ لب بھینچ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں، اس نے دیکھا مصطفیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہوار ایک تلخ نگاہ دنیا پر ڈال کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے جاتے دیکھا تھا، تبھی مصطفیٰ کا موبائل بجنے لگا تو وہ پاکٹ سے موبائل نکال کر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ہاں امجد خان بولو، کیا رہی پروگریس؟ امجد خان کا نام دیکھ کر مصطفیٰ فوراً اٹینشن ہوا تھا۔ سوری سر، ایاز اپنے تمام ٹھکانوں پر موجود نہیں، اس کے گھر میں بھی چکر لگایا، وہ وہاں سے بھی کل سے غائب ہے، شاپنگ سینٹر سے نکلنے کے بعد سے وہ غائب ہے، امجد خان مزید بتا رہا تھا۔ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے ہر حال میں چاہیے، کہیں سے بھی پتہ کرو، اس کے دوستوں کے ٹھکانوں پر ریڈ کرواؤ۔ سر مجھے لگتا ہے اسے ہماری ریڈ کا اندازہ تھا، وہ کہیں چھپ گیا ہے، اس کا موبائل بھی بند ہے، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے جہاں پایا جا سکتا تھا، امجد خان بتا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے بہت غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا تھا۔ امجد خان کہیں سے بھی اسے دریافت کرو، وہ مجھے ہر حال میں چاہیے، مصطفیٰ نے سختی سے کہہ کر موبائل بند کر دیا تھا۔ تابندہ بھی کب سے شہوار کا نمبر ملا رہی تھی۔
مگر ہر بار موبائل بند ملتا ہے۔ انہوں نے آخری بار کوشش کی تھی اور اس بار کال مل گئی تھی جب سے شہوار مل کر گئی تھی۔ وہ ان سے بات نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی، مگر تب بھی شہوار نے کوئی ریاکشن شو نہیں کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شہوار ان سے بہت خفا ہے۔ ان کا دل اس کی خفگی جان کر دکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ان کی توقع کے برعکس آج کال ریسیو کر لی تھی۔ بھیگی ہی آواز۔ ان کا دل کٹنے لگا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس کی آواز سن کر وہ ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ آپ کی توقع کے برعکس بہت خوش ہوں، تلخی سے کہا تھا۔ تبندہ بے کی ساری خوشی مانند پڑ گئی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے۔ میں روز کال کرتی تھی مگر تم اٹینڈ ہی نہ کرتی تھی، انہوں نے شکوہ کیا تھا۔ بات ان سے کی جاتی ہے جن سے کوئی تعلق ہو۔ آپ نے تو مجھ سے ہر تعلق ختم کر ڈالا ہے۔ اب بار بار ان دروازوں پر کیوں دستک دے رہی ہیں جن کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا؟ اس کی تلخی ہنوز تھی۔ میرے دل سے نہ کھیلو، میں مجبور ہوں، انہوں نے نم لہجے میں کہا تھا۔ میں نے ہر بار پوچھا، لیکن اس بار نہیں پوچھوں گی کہ مجھے اپنی مجبوری بتائیے۔ دوسری طرف کی تلخی و سرد پن اسی طرح تھا۔ شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں، انہوں نے پوچھا تھا۔ اتنے حسب نسب والے امیر جاگیردار لوگوں میں بیٹی بیاہ دیا آپ نے، ان کے لیے پیسہ عام سی بات ہے، کر رہے ہوں گے تیاریاں بھی۔ شہوار کی تلخی اسی طرح تھی۔ تبندہ نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ بہت زیادہ ناراض ہو، لیکن مجھے یقین ہے تم بہت جلد حقیقت کو قبول کر لو گی، تم بہت خوش رہو گی۔ ایک عمر لگا کر میں نے ان لوگوں کو پرکھا، ان کا اعتماد حاصل کیا، بس چند دن اور پھر تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، انہوں نے قدم سے کہا تو دوسری طرف شہوار خاموش ہو گئی تھی۔ میں کچھ رقم بھیجوں گی، چیزیں خرید لینا اپنی پسند کی، انہوں نے مزید کہا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو چاہیے تھا آپ کا اعتماد آپ نے نہیں دیا، اب دل میں کسی اور چیز کی طلب نہیں رہی، انہوں نے لب بھینچ لیے۔ شہوار خفگی کی انتہا پر تھی۔ اب جو بھی ہے قبول تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، تاریخ طے کر دی ہے میں نے۔ یہ زبان دے کر زبان پھرنے والے لوگ نہیں، خوش رہنے کی کوشش کرو، مجھے یقین ہے یہ لوگ تمہارے حق میں بہت ثابت ہوں گے۔ رخصتی تو حویلی سے ہی ہوگی، یہ بابا صاحب کی خواہش ہے، انہوں نے مزید کہا تو دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ انہوں نے ریسیور کو دیکھا، آنکھوں کی نمی رخساروں پر آ ٹھہری۔ کیا واقعی میں نے یہ گھاٹے کا سودا کیا تھا؟ ان کے اندر لاتعداد سوالات اٹھنے لگے تھے، ہاتھ اضطراب سے کانپنے لگے تھے۔ اگر میں حقیقت بتاؤں تو کون یقین کرے گا؟ اور بابا صاحب، انہوں نے دکھ سے سوچا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے حد اضطراب اور گھبراہٹ میں وہ بابا صاحب کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، بابا صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، گود میں کتاب دھری ہوئی تھی اور وہ خود آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ مجھے کسی ایک کو تو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، شاید بابا صاحب کو ہی۔ وہ غور بابا صاحب کو دیکھتے ان کا ذہن الجھ رہا تھا۔ نہیں، شاید پھر یہ لوگ مجھے حویلی میں کبھی رہنے نہ دیتے۔ اور شہوار، وہ لبدان تلے دبا کر بڑے خستہ حال قدموں سے واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نے آج عباس صاحب کو سب بتا دیا۔ ابو بکر صحن میں آیا تو وہ بھی ادھر آ گئی۔ ابو بکر صحن کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابو بکر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بھی دوسری طرف بیٹھ گئی تھی۔ پھر کیا کہا اس نے؟ بہت اعتماد دلایا انہوں نے، کہہ رہے تھے ابھی ہمارا پرابلم ہے، میں ٹینشن فری ہو جاؤں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ان سے بات کر کے بہت مطمئن ہو گئی ہوں، اب جیسے بھی وہ ہینڈل کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہوئی، پھر تو میں خود بہت دن بعد ریلیکس فیل کر رہی ہوں، ورنہ وہ عورت ایک خوف کی طرح میرے اعصاب پر سوار تھی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ بھابھی بھی ادھر ہی آ رکی تھی تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس آفس کی بات ہو رہی تھی، رابعہ نے فوراً کہا۔ مبادا ابو بکر کچھ نہ کہہ دے، آپ جو جگہ دیکھ رہے ہیں پسند آئی؟ وہ اب ابو بکر سے مخاطب تھی جو رہنے کے لیے اپنا گھر دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ایجنٹ نے ایک دو جگہ دکھائی تو ہیں، ایک گھر پسند بھی آیا، کوشش کر رہا ہوں بس سودا میری مرضی کا ہو جائے، ابو بکر نے بتایا تو وہ شعوری طور پر اسے دیکھنے لگی۔ اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک سلجھا ہوا مہذب نوجوان تھا۔ ماموں سے مسلسل اس کے متعلق رائے مانگ رہے تھے۔ ابو بکر سے بات کرتے اس نے سوچا کہ واج ماموں کے پوچھنے پر ضرور اپنی رائے دے دے گی۔ لائف پارٹنر کے متعلق اس کے کوئی خاص نظریات نہ تھے، بس اچھا اور سلجھا ہوا ہو۔ وہ ان کے گھر رہ رہا تھا، مہذبانہ انداز تھا، عزت سے کلام کرتا تھا، اور ان جیسے گھروں میں کسی مرد کے انتخاب میں شرافت اور کردار کی پختگی ہی تو دیکھی جاتی تھی۔ ابو بکر کو دیکھتے وہ ایک حتمی فیصلے پر پہنچی تھی۔ آپ لوگ بات کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ماموں بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھے تو اس نے کہا تھا، اور پھر اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔
ایاز روپوش تھا، وہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس واقعے کا ذکر شاذیب سے نہیں کیا تھا، مگر وہ مسلسل ایاز کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ شاید اسے بھی خبر ہو گئی تھی جو وہ کہیں چھپ گیا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس کی طرف سے لاعلم تھے۔ جیسے ہی چند دن گزرے، مصطفیٰ کی ٹینشن بڑھنے لگی۔ شہوار کالج جا رہی تھی، مگر اس نے اس کے ارد گرد سیکیورٹی مزید سخت کروا دی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ اس دن کے بعد شہوار دوبارہ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ سبب بھی شادی کے سلسلے میں یہیں آ گئی تھی۔ شہوار کا انداز اسی طرح برقرار تھا۔ مصطفیٰ نے ولید کی فیملی رشانے اور احسن کو ڈنر پر بلایا تھا۔ وہ ان کی شادی کی دعوت دینا چاہتا تھا۔ پہلے وہ لوگ ہنی مون پر چلے گئے تھے، بعد میں ولید فارغ نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد ولید نے ہاں کہی تو مصطفیٰ نے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ اگلی صبح شہوار کالج جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو ماجد نے اطلاع دی۔ وہ حیران ہوئی، وہ بے خبر تھی۔ مصطفیٰ آفس جا چکا تھا۔ اس وقت صرف خواتین تھی یا شاذیب انکل۔ تم کالج مت جاؤ، کھانے پینے کا اچھا سا مینیو مل کر بنا لیں گے۔ ویسے مصطفیٰ نے باہر سے منگوانے کی آفر کی تھی، مگر جب گھر میں ہم 5-6 خواتین موجود ہیں تو پھر باہر سے منگوانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ماجد نے مزید بتایا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ انا کو اپنے نہ جانے کا بتانے کو وہ اسے کال میں لانے لگ گئی تھی۔ سلام دعا کے فوراً بعد اس نے اصل بات کی، تم لوگ آج ہمارے ادھر ڈنر پر آ رہے ہو؟ اچھا، مگر مجھے تو علم نہیں، تمہیں کس نے کہا؟ آنٹی بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ نے ولید، روشی اور احسن بھائی کو شادی کی دعوت پر بلایا آج رات ہمارے یہاں۔ مجھے تو نہیں بتایا کسی نے۔ وہ حیران ہو رہی ہو سکتا ہے ان دونوں دوستوں میں اچانک پروگرام بنا۔ اچھا، کون کون انوائٹیڈ ہے؟ انا نے پوچھا تھا۔ آنٹی تو ساری فیملی کا ہی ذکر کر رہی تھی، اسی لیے میں آج گھر پر ہی ہوں، کالج سے آف کر رہی ہوں۔ اوہ، مگر میں تو بس نکلنے لگی تھی۔ تم چلی جانا، میری وجہ سے اپنا حرج مت کرو، مجھے تو پتہ نہیں اور کتنی چھٹیاں کرنا پڑے۔ شہوار کے منہ سے نکلا تھا۔ کیوں، خیریت؟ انا اس کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہو جانے والی بات سے بے خبر تھی۔ شہوار خاموش رہی تھی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی؟ جس طرح کے حالات تھے ایاز کی اس حرکت کے بعد تو وہ اب کالج جاتے ہوئے بھی بہت خوف زدہ ہوتی تھی۔ وہ تو انکل ہی پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے، مگر کالج کی 4 دیواری میں داخل ہوتے ہسپتال کی طرف جاتے اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی مسلسل اسے زچ کر رہا ہے۔ وہ اندر ہی اندر خوف زدہ ہو چکی تھی۔ دل کبھی چاہتا تھا کہ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں چلی جائے، کم از کم وہ اس خوف کی زندگی سے تو باہر نکلے گی۔ اس نے انا سے مزید چند اور باتوں کے بعد کال ڈراپ کر دی تھی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ شہوار کی کال بند ہونے پر باہر نکلے، ولید کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف آئی تھی۔ مجھے آپ ڈراپ کر دیں گے؟ ولید آفس جانے کے لیے ریڈی تھا، بس نکل رہا تھا۔ اس کے کہنے پر مسکرا کر دیکھا تھا۔ آج ڈرائیور کے ساتھ جانے کا پروگرام نہیں ہے کیا؟ میں نے سوچا آج کے دن آپ کو ہی ڈرائیور بنا لوں، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے؟ ولید کی مسکراہٹ پر اس نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنا ہینڈسم بندہ تمہیں ڈرائیور لگ رہا ہے؟ ولید نے گھورا تھا۔ وہ ہنسی، بڑے خود پسند ہیں آپ، ہر وقت اپنی تعریفوں میں رتب السان رہتے ہیں۔ ولید کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو خود پسندی نہیں، خود شناسی کہتے ہیں میڈم، ولید نے گاڑی ڈرائیو کرتے مزید کہا تھا۔ میں نہیں جانتی، اس نے ناک سکیڑی۔ انا کا موڈ بہت فریش تھا۔ ولید مسکرا دیا، آج صبح صبح موڈ بہت فریش ہے، خیریت؟ ورنہ اکثر تمہارا موڈ آف ہوتا ہے۔ ولید نے اسے بغور دیکھا تھا۔ کالج جانے والے مخصوص حلیے میں تھی، بلکہ اب کچھ دنوں سے وہ اچھی خاصی زندہ دل لگنے لگی تھی۔ اس کے موڈ میں یہ خوشگوار تبدیلی ولید کو بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ ابھی شہوار کی کال آئی تھی، وہ بتا رہی تھی آپ، روشی اور احسن بھائی مصطفیٰ بھائی کے ہاں آج رات ڈنر پر انوائٹیڈ ہے۔ ولید نے مسکرا کر دیکھا، ہاں تمہیں بتانا یاد نہیں رہا تھا، کل ہی مصطفیٰ نے انوائٹ کیا تھا۔ اس نے تو پوری فیملی کو انوائٹ کیا، مگر بابا، انکل اور پھپھو نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اب تم بتاؤ، تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو؟ ولید نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ شہوار کے ہاں جانے میں مجھے تو کوئی حرج نہیں، دیکھ لیں مناسب رہے گا اتنے سارے افراد کا جانا۔ انہوں نے پوری فیملی کہا تو ضروری تو نہیں ہم سبھی چل دیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، ہم چاروں ہی تو جا رہے ہیں، کون سا سب لوگ ہیں؟ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ انا نے کندھے اچکا دیے تھے۔ مغرب سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، میں اور احسن وقت پر گھر آ جائیں گے، بس تم اور روشی وقت پر تیار رہنا۔ سگنل پر گاڑی روکتے ولید نے کہا۔ انا نے گاڑی سے باہر دیکھا تو چونکی۔ کاشفا ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھی اور اس کے ساتھ کوئی اور لڑکا ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ دونوں کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ کاشفا کی نظر انا پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بعد ولید کو دیکھ رہی تھی جو سامنے سگنل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کاشفا کے ساتھ کون ہے؟ انا نے کہا تو ولید نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ کاشفا نے مسکراہٹ پاس کی تھی اور ہاتھ ہلایا تھا۔ میں نہیں جانتا، ولید نے کہا۔ تبھی کاشفا اونچی آواز میں بولی تھی، ہیلو، کیسے ہو تم دونوں؟ فائن، آپ سنائیے؟ انا خاموش رہی تھی۔ ولید نے ہی کہا تھا، کہاں کی تیاری ہے؟
وہ پوچھ رہی تھی۔ انا کو صبح صبح اس کا مخاطب ہونا ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آفس اینڈ یو؟ ولید نے بھی مروتاً کہا۔ ہاں میں ایک کام سے جا رہی ہوں، اوکے بائے، پھر بات ہوگی، میں کال کروں گی۔ فوراً سگنل کھل گیا تھا۔ کاشفا نے تیزی سے کہا تھا۔ ان کی گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ ولید نے بھی گاڑی ٹرن کر لی تھی۔ انا خاموش تھی۔ ولید نے اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ مجھے یہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگتی، آپ اس سے رابطہ ختم کیوں نہیں کر لیتے؟ بہت الجھ کر اس نے کہا تھا۔ ہیں تمہیں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ بہت بے باک انداز ہوتا ہے اس کا، پتہ نہیں مجھے یہ لڑکی باقی لڑکیوں جیسی نہیں لگتی، کچھ بگڑی ہوئی، کچھ کریکٹر لیس وغیرہ ہو جیسے۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا۔ اف، اچھی خاصی لڑکی، خواہ اسے مشکوک کریکٹر بنا رہی ہو۔ میں مشکوک نہیں بنا رہی، آپ کی اس کے ساتھ دوستی مجھے مشکوک بناتی ہے۔ وہ ابھی تک کاشفا کی برتھ ڈے پارٹی کو نہیں بھولی تھی۔ وہاں بے باک انداز میں لوگوں سے ملنا، ہاتھ ملانا اسے قطعی اچھی نہیں لگی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر ولید کو حد سے زیادہ امپورٹنس دینا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کی طرف سے بدظن ہو چکی تھی۔ وہ صرف میری دوست ہے یار، خواہ پریشان مت ہو۔ اسے یوں الجھتے دیکھ کر ولید نے مسکرا کر کہا تو ایک دم کنفیوز ہو گئی۔ وہ ولید کے سامنے کاشفا کے متعلق اس واضح ناگواری کا اظہار کر کے اپنے جذبات دکھا رہی تھی۔ نہ جانے ولید کیا سوچ رہا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ میں کیوں پریشان ہوں گی، بس جو محسوس کیا کہہ دیا۔ اس نے خود کو بے پرواہ شو کرنا چاہا۔ لیکن جو مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، ولید نے ہنس کر کہا تھا۔ ایویں ہی خواہ اس نے گھورنا چاہا۔ ولید ہنس دیا، تبھی اس کا کال ہی جا گیا تھا۔ انا نے تشکر کا سانس لیا، ورنہ نہ جانے ولید مزید کیا کہتا۔ کال اسے جلدی آف کر لینا اور گھر جا کر روشی کو بھی ریڈی کروا دینا، ہم مغرب سے پہلے جائیں گے۔ ولید نے کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ ولید نے کہا تو وہ سر ہلا کر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ ولید نے چند پل اسے مسکراتی نگاہوں سے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ 3 بجے تک سب کچھ ریڈی تھا۔ مصطفیٰ کئی بار کال کر کے پوچھ چکا تھا۔ انا سے بھی شہوار 1-2 بار بات کر چکی تھی۔ ان لوگوں نے مغرب سے پہلے پہنچنا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی چونکہ انا آ رہی تھی، سو وہ دل سے خوش تھی۔ آج سارا دن موڈ بہت خوشگوار رہا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ لیٹ گئی تھی، چونکہ سارا دن بزی رہی تھی، سو جلدی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کب تک سوئی رہتی اگر عائشہ آ کر اسے اٹھا نہ دیتی۔ توبہ، مہمان گھر سے نکل چکے ہیں اور تم سو رہی ہو، مصطفیٰ گھر آ چکا ہے، عائشہ نے کہا تو وہ مسکرا کر اٹھ گئی تھی۔ آپ چلیں، میں بس ابھی ڈریس اپ ہو کر آتی ہوں۔ صرف ڈریس اپ ہی نہیں ہونا، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لینا، اگر ہم کچھ اچھے اور خوبصورت دکھائی دے جائیں تو ذرا ٹیکس نہیں لگتا، عائشہ نے جاتے جاتے کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ وہ فٹافٹ کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ نہا کر لباس بدل کر وہ باہر آئی تو وہ فوراً بال سلجھائے، تبھی گیٹ پر ہارن بجنے لگ گیا۔ یقیناً وہ لوگ آ چکے تھے۔ وہ فوراً جوتا پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ راہداری میں آئی تو دوسری طرف لاؤنج سے مصطفیٰ بھی نکلا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں تھی، مصطفیٰ سے ٹکرائی تھی۔ اف، اس نے غصے سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ دیکھ کر نہیں چلا جاتا، مصطفیٰ کو دیکھ کر اس نے کہا تھا، اور اپنے بازو سے مصطفیٰ کا بازو جھٹک کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ مصطفیٰ ساکت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ موتیوں سے سجا بلیک لباس اور اس پر شہوار کا جگمگاتا حسن، دوپٹہ گلے میں تھا، لمبے بال، گھنے بالوں کا آبشار آگے پیچھے پھیلا ہوا تھا، ورنہ تو اس کے سامنے بھی بغیر دوپٹے کے نہیں آتی تھی، بڑا ترتیب والا حلیہ ہوتا تھا۔ شہوار ایک دم اس کی محویت نوٹ کر گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، ان کے درمیان ایک بڑا خوبصورت سا رشتہ تھا۔ وہ فوراً سر جھکا گئی تھی، چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ مصطفیٰ بھی ایک طرف سانس لیتا پیچھے آیا تھا۔ ہاں، مہمانوں کے استقبال کے لیے آنٹی، عائشہ، صبا سبھی لوگ تھے۔ وہ بھی آنٹی کے ساتھ جا رکی تھی، سر پر باریک شفون کا دوپٹہ ڈال لیا تھا۔ گاڑی گیٹ کے اندر جا کر گیراج میں رکی تھی۔ ولید ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار مصطفیٰ کے ہاں آیا تھا۔ مصطفیٰ آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ باہر آئے تو مصطفیٰ آگے بڑھ کر گلے ملا تھا۔ انا روشی سے حال چال پوچھا تھا۔ وہ ان کو لے کر آگے بڑھا تھا۔ سیڑھیوں پر وہ سب کھڑی تھی۔ شہوار بے اختیار آگے بڑھ کر انا کے گلے لگ گئی تھی۔ ریلی، تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، انا کے کان میں کہا تھا۔ وہ روشانی سے بھی ملی تھی۔ سبھی خواتین نے ان کا ویلکم کیا تھا۔ مصطفیٰ ولید اور احسن کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ دونوں ان سب کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی تھی۔ روشانی نئی دلہن کی طرح سجی سبری بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زیورات اور میک اپ نے اس کو بہت پیارا سنوار دیا تھا، جبکہ انا بھی ہلکے پھلکے لباس اور میک اپ میں دل کو چھو رہی تھی۔ میں تو کئی بار مصطفیٰ کو کہہ چکی تھی کہ تم لوگوں کو انوائٹ کر لے، مگر پہلے تو لوگ ہی یہاں نہ تھے، پھر بعد میں ولید فارغ نہ تھا۔ ہم نے تو ساری فیملی کو کہا تھا، مگر مجھے گلہ رہے گا، ہم شادی میں سب آئے تھے اور آپ میں سے صرف آپ لوگ ہی آئے ہو۔
انا بیٹا، آپ کی امی کو تو ضرور آنا چاہیے تھا، ماں جی نے روشانے اور انا دونوں سے کہا تھا۔ روشانے تو مسکرا دی تھی، ماما پاپا اور ماموں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی، پھر وہ بوتیک سے مغرب کے بعد فارغ ہوتی ہے، جبکہ پاپا کسی میٹنگ میں مصروف تھے، ماموں کم ہی کہیں آتے جاتے ہیں، انا نے سہولت سے کہا تھا۔ پہلے دوریا اپنے کمرے میں تھی، اب وہ بھی وہیں چلی آئی تھی۔ وہ روشانے کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی، جبکہ شہوار اور صبا نے مل کر کولڈ ڈرنک سرو کی تھی۔ شہوار کے نکاح والے دن ملاقات ہوئی تھی اور اب ہو رہی ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، انا صبا سے بات کر رہی تھی جب اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ اب اس کی شادی کے سلسلے میں آئی ہوئی ہیں، لائبہ کی تو طبیعت ایسی ہے، شادی کی تیاری ہم لوگ ہی کر رہی ہیں، عائشہ نے بھی کہا تو انا چونکی۔ کس کی شادی؟ شہوار کی، اور کس کی؟ انا نے حیران ہو کر شہوار کو دیکھا، وہ سر جھکا گئی تھی۔ مائی گاڈ، شہوار کی شادی ہو رہی ہے اور مجھے بتایا نہیں؟ اس نے شہوار کو فوراً آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اسی ماہ میں رخصتی ہو رہی ہے، بس 2 ہفتے بعد کی تاریخ ہے، اب تو کارڈز بھی پرنٹ ہو کر آنے والے ہیں۔ انا نے سخت غصے سے شہوار کو دیکھا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ ضرور بتاتی، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ انا سب کی موجودگی کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ شادی ادھر ہی ہوگی یا گاؤں میں؟ روشانے نے بھی پوچھا۔ گاؤں میں ہی ہوگی، سارا انتظام وہیں ہوگا۔ ہاں، ولیمہ ادھر شہر میں ہی ہوگا، ماضی نے بھی بتایا تھا۔ وہ لوگ پھر باتوں میں لگ گئی تھی۔ مصطفیٰ کے دونوں بھائی اور والد صاحب بھی آ گئے تھے، وہ ڈرائنگ روم میں ہی چلے گئے تھے۔ انا کو ان کے گھر کا یہ ماحول بہت اچھا لگا تھا، اور انہی سا ماحول اور انداز رکھ رکھاؤ سلیقہ خواتین نے ڈنر علیحدہ کیا تھا، جبکہ مرد حضرات نے ڈرائنگ روم میں کیا تھا۔ کھانا بہت پرتکلف تھا، بڑے خوشگوار موڈ میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد عائشہ اور صبا ماجی کے کہنے پر شادی کے سلسلے میں کی گئی تیاری دکھانے لگ گئی تھی۔ بری کے ملبوسات، زیورات اور دیگر چیزیں، ہر چیز اس قدر پیاری اور خوبصورت تھی، اور سب سے بڑھ کر جس قدر محبت سے تیار کی گئی تھی، انا اور روشانی دل سے متاثر ہوئی تھی، جبکہ شہوار کا رویہ انداز خاموش اور سنجیدہ تھا۔ اس کی خاموشی انا کے اندر مختلف سوالات اٹھانے لگ گئی، مگر وہ یہ سوال پھر کسی وقت کے لیے اٹھا کر خاموش رہی۔ چلو آؤ ذرا کچھ دیر لان میں ٹہلتے ہیں۔ شہوار انا کی خاموشی اور ناراضی محسوس کر رہی تھی، سو خود ہی اسے آفر کی تھی۔ انا بھی اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی، جبکہ باقی سبھی اندر ہی تھی۔ مجھے تم سے بہت گلا، اس کے ساتھ چلتے انا نے خفگی سے کہا، تو شہوار نے گہرا سانس لیا۔ مگر میں جانتی ہوں، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اس ٹاپک پر تم سے ڈسکس کرتی۔ انا نے رک کر دیکھا۔ بلیک موتیوں سے سجے سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ انا نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ بی پازیٹیو یار، اس قدر محبت کرتے ہیں یہ لوگ تم سے، اس قدر خلوص اور محبت سے یہ سب کر رہے ہیں، اور پھر مصطفیٰ بھائی جیسا قدردان، تمہیں تو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لان میں رکھے ہوئے تخت پر آ بیٹھی تھی۔ لکڑی سے بنا منکشف تخت بہت پیارا تھا، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ شہوار مسکرائی تھی، انداز طنزیہ تھا۔ میں بہت ماروں گی تمہیں، کیوں؟ تمہارا کوئی حق نہیں ان خوشیوں پر، دل سے ہر بات نکال کر ان لمحوں کو انجوائے کرو، زندگی میں یہ پل صرف ایک بار ہی آئیں گے۔ انا نے ڈپٹا۔ انا میں بہت ڈسٹرب ہوں، ہو سکتا ہے اب آنے والے دنوں میں کالج نہ آ سکوں، یا شاید میں اسٹڈی چھوڑ دوں، میں امی کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہوں، اور سب سے بڑھ کر ریاض کے خوف سے، ورنہ میں کبھی بھی اس تعلق کو قبول نہ کرتی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی دوست ملی، ان لوگوں جیسا گھرانہ ملا۔ خیر ایک بات تو طے ہے کہ میں کسی بھی طرح سے ان لوگوں کے مقابل نہیں ہوں۔ یہ لوگ مجھے اہمیت دیتے ہیں، محبت جتاتے ہیں، مجھے مان دیتے ہیں، اور میں ان کی محبتوں کے سامنے خود کو بے بس پاتی ہوں۔ امی کے سامنے جا کر لڑ لیتی ہوں، مصطفیٰ کے سامنے غصہ نکال لیتی ہوں، مگر ان لوگوں کے سامنے آ کر میری زبان سل جاتی ہے۔ کاش تم اندازہ لگا سکو میں اس وقت کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تو انا نے بہت محبت سے اس کے گرد بازو پھیلا لیا۔ میں جانتی ہوں میں مصطفیٰ کے ساتھ غلط کر رہی ہوں، مگر میں کیا کروں؟ وہ سامنے آتا ہے تو میرے اندر کی ساری کشمکش غصے کی صورت نکلنے لگتی ہے۔ ہر بات میں سوچتی ہوں کہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گی، مگر میں ہر بار خود کو بے بس پاتی ہوں۔ وہ اتنے دنوں سے خود اندر ہی اندر گھل رہی تھی، اب اسے کوئی کندھا ملا تو وہ دل کا سارا بوجھ اتارتی چلی گئی تھی۔ پلیز ٹینشن نہ لو، بس جو ہو رہا ہے ہونے دو، ذہن کو نارمل کرو، ورنہ یہ رشتہ خراب ہو جائے گا۔ انا نے ہاتھ تھام کر محبت سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ہاں میں بہت کوشش کرتی ہوں، مگر ہر بار ناکام ہو جاتی ہوں۔ مجھے اپنے جذبات و احساسات پر کوئی اختیار نہیں رہتا اب۔ لے دے کے ایک مصطفیٰ ہی بچتا ہے، یا امی، ان دونوں کے سامنے دل کی بھڑاس نکال دیتی ہوں۔ امی میرے رویوں پر دکھی ہوتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہوں، ان کا میرے علاوہ اور کون ہے؟ میں جانتی ہوں، مگر پھر مصطفیٰ کر جاتی ہوں، شہوار نے کہا تو انا مسکرائے۔ تم ان دونوں سے اپنے رویوں کی معافی مانگ لو، یہ دونوں تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں نظر انداز نہیں کریں گے۔
بس اپنے ذہن کو مختلف سوچوں کی ہمہ جگہ بننے سے بچا لو، پھر سب نارمل ہونے لگے گا۔ انا نے رسانیت سے کہا، تمہیں بتاؤں، جب سے یہ دنیا پاکستان آئی ہوئی، اس کی باتیں، اس کے طنز بہت تکلیف دیتے ہیں۔ میں جب بھی سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے کا سوچتی ہوں، یہ کوئی ایسی بات کر جاتی کہ میں اپنی جگہ فریز ہو جاتی ہوں۔ شہوار نے مزید بتایا تو انا حیران ہوئی۔ مطلب عادلہ بھابھی والا سیم ایٹیٹیوڈ ہے اس کا، اور اسپیشلی مصطفیٰ کی طرف دلچسپی رکھتی ہے، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ مائی گاڈ، شکل سے تو اچھی خاصی اور مہذب لگتی ہے، پھر ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے؟ وہ میری نیچر کا اندازہ لگا چکی ہے، شاید وہ چاہتی ہو میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ ویسے بھی وہ پاکستان اسی لیے آئی ہے کہ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر بات چلائی جائے۔ اوہ، تو اس نے مصطفیٰ بھائی کو ہی اپنا آسان ہدف سمجھ کر کوششیں شروع کر دی ہیں؟ شہوار محض سر ہلا کر رہ گئی۔ تو تم کیوں خاموش رہتی ہو؟ جب بھی وہ کوئی ایسی چیپ حرکت کرے تم بھی جواب دیا کرو، اور مصطفیٰ بھائی سے جائز رشتہ ہے، آگے بڑھ کر احساس دلاؤ کہ تم ان کی زندگی میں کتنی اہم ہو۔ کاش میں دلا سکتی، بس اسی پوائنٹ پر آ کر میری ہمتیں دم توڑ دیتی ہیں جب وہ مجھے میرے خاندان یا بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیتی ہے۔ اوہ، انا کو شدید دکھ ہوا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ایسی صورتحال میں شہوار کا ریئیکشن کیا ہوتا ہوگا۔ میں اپنی طرف سے کوئی لڑائی نہیں چاہتی، کوئی جھگڑا نہیں چاہتی، ہاں بس ذہنی سکون چاہتی ہوں، شہوار نے کہا تو انہوں نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کیا بات ہے، تم دونوں تو ادھر آ کر جم سی گئی ہو۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی۔ جب صبا چلی آئی تھی دونوں کھڑی ہو گئی تھی، ہم آنے لگی تھی، بس وہ دونوں صبا کے ساتھ اندر چلی آئی تھی۔ ولید اور احسن واپسی کا کہہ رہے تھے۔ وہ اندر آئی تو ماجی منتظر تھی، انہوں نے کچھ تحائف اس کے اور روشانی کے حوالے کیے تھے۔ ارے آنٹی جی، بھلا ان کا کیا تکلف، ہم نہیں لیں گے۔ انا نے فوراً انکار کیا تھا۔ تم لوگ ہمارے گھر دعوت پر آئے تھے اور یہ ہماری رسم ہے، ہم نو بہاتہ جوڑے کو تحفے دے کر رخصت کرتے ہیں۔ چونکہ تمہاری منگنی بھی ہوئی ہے تو اس کا بھی تحفہ بنتا ہے، ہم پر اور تحفوں سے انکار نہیں کرتے۔ مگر آنٹی جی، روشانی نے بھی کچھ کہنا چاہا تھا۔ بس یہ تم لوگوں نے لے کر جانے، انکار نہیں سنوں گی، انہوں نے محبت سے کہتے منع کر دیا تو دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اچھا، آپ احسن یا ولید بھائی سے پوچھ لیں، اگر وہ مان گیا تو ہم لے لیں گے، روشانی نے جھجکتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم ان سے بھی بات کر لیں گے، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ مہرونسا نے ان دونوں سے خود بات کی تھی، نہ جانے انہوں نے کیا کہا تھا۔ ولید کو انکار کے باوجود ان سے تحائف قبول کرنے پڑ رہے تھے۔ ان لوگوں کو رخصت ہوتے ہوئے رات کے 12 بج رہے تھے۔ آپ سب کے آنے کا میں شکر گزار ہوں، مگر انکل اور باقی لوگوں کے نہ آنے پر خفا بھی ہوں۔ رخصتی کے وقت مصطفیٰ نے روشانی اور انا کو دیکھ کر کہا تھا، وہ لوگ ابھی واپسی کے لیے باہر نکلی تھی، ہم لوگ آنٹی جی کو ایکسکیوز کر چکے ہیں۔ انا نے مسکرا کر کہا تھا۔ شہوار ان کو رخصت کرنے باہر آئی تھی، باقی لوگوں نے اندر سے ہی اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ ویسے آپ سے گلہ، آپ کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے اور ہمیں علم بھی نہیں، انا نے کہا تو مصطفیٰ چونکا تھا۔ تو پھر یہ غلطی آپ کی دوست کی ہے، میری نہیں، ولید کو تو علم ہے، مصطفیٰ نے کہا تو انہوں نے ولید کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ مگر انہوں نے بھی مجھ سے ذکر نہیں کیا، مجھے یہ لگا کہ شاید تمہیں علم ہو، شہوار نے ذکر کیا ہو۔ شہوار شرمندہ ہو گئی تھی، انا ہنستی، اس سے تو پتہ نہیں کون کون خفا ہے، آج کل اس کے ستارے گردش میں ہیں، زندگی سے خف کی اچھی خوبی نہیں، بعض اوقات یہ ہمیں اپنوں سے بہت دور بھی کر دیتے ہیں۔ گلے شکوے کرنا فطرت انسانی ہے، اور اس سے انحراف موت کی طرف قدم بڑھانا کہلاتا ہے، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شہوار کو بغور دیکھا تھا تو وہ نظر چرا گئی تھی۔ شہوار خاموش رہی، وہ سمجھ رہی تھی مصطفیٰ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اوکے، آپ کی شادی کے لیے نیک دعائیں، رات کافی ہوگی، اب چلنا چاہیے، روشانی نے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا تھا۔ انا اور روشی دونوں شہوار سے گلے ملی تھی، محبت و خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگ رخصت ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے ہی شہوار اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، مصطفیٰ نے بہت سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ آفس میں تھی جب اسے ایک پیکٹ موصول ہوا تھا، آفس کے ایڈریس پر اس کے نام TCS پیکٹ آیا تھا۔ اس نے بہت تعجب سے اپنے نام آنے والے اس پیکٹ کو دیکھا تو جو آفس بوائے اسے پکڑا گیا تھا، اس نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، بھیجنے والے کا نام درج نہیں تھا۔ اس نے پیکٹ چاک کیا تو اندر سے نکلنے والی چیز نے اس کے آسان خطا کر ڈالے تھے۔ وہ حیرت و اضطراب سے اپنے ہاتھوں میں موجود تصاویر کو دیکھ رہی تھی، چہرہ بلا شبہ اس کا تھا مگر تصاویر اس کی نہ تھی، اور ان تصاویر میں اس کے ساتھ موجود جو انسان تھا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رابعہ کو لگا اس کے وجود پر ایک قیامت سی ٹوٹ گئی ہے۔ تصویر کے ساتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو کھولا تھا۔ یہ تصویر جسٹ ایک ٹریلر ہے، اپنے انجام کی فکر کرو، ابھی پوری فلم باقی ہے، میرے اگلے سٹیپ کے لیے ریڈی رہو، مجھ سے بگاڑ کر بہت برا کیا تم نے، اب بھگتو بھی۔ رابعہ ایک دم رو دی تھی، یہ ناقابل اعتراض حد تک لی گئی تصویر پر بالکل جھوٹ کا پلندہ تھا، نہ جانے اب اس عورت کا اگلا قدم کیا ہوگا۔
وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ تصاویر غلط ہیں۔ وہ بھی آنسو بہاتے تصاویر کو دیکھ رہی تھی جب ایک دم فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے دیدہ نظروں سے فون کو دیکھا تھا۔ ہیلو، خود کو سنبھالتے اس نے ریسیور تھاما تھا۔ مل گئی تصاویر؟ دوسری طرف وہی عورت تھی۔ یو چیٹر، جھوٹ ہے، وہ سب بکواس ہے۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی تھی۔ یہ تم جانتی ہو یا ان تصاویر میں تمہارے ساتھ موجود شخص؟ دوسری طرف وہ ہنسی تھی۔ رابعہ نے لب دان تلے دبا لیے۔ بتا دینا اس شخص کو، میں ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر چڑھا رہی ہوں۔ وہ بدنام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ تم بھی۔ تم اس کو بتا کر سمجھ رہی تھی کہ جیسے تم کسی پناہ میں آ گئی ہو۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ وہ کہہ کر کال بند کر گئی تھی۔ رابعہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے آنسو تک ٹھٹر گئے تھے۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ ہادیہ کسی کام سے اس طرف آئی تھی۔ اسے اپنے کیبن میں یوں ساکت دیکھ کر ٹھٹر گئی تھی۔ بہت پریشانی سے پوچھا تھا۔ رابعہ نے اسے دیکھا، کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ اس نے ٹیبل پر بکھری تصاویر کو دیکھا تو ہادیہ نے بھی دیکھا۔ اس کی رسوائی کا ثبوت سب کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہادیہ نے 2-3 تصاویر ایک ساتھ اٹھا لی تھی۔ مائی گاڈ! وہ بھی ساکت سی رہ گئی تھی۔ رابعہ سر جھکا کر پھر ششدر سے رو دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری اور سر عباس کی تصاویر؟ وہ ششدر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ رابعہ نے ٹیبل پر اپنا چکراتا سر رکھ دیا تھا۔ وہ عادلہ کی طرف سے کسی سنگین کارروائی کی ہی منتظر تھی، مگر وہ ایسا وار کرے گی اس کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں نہ تھا۔ اسے اپنے حواس جاتے محسوس ہو رہے تھے۔ رابعہ، رابعہ! ہادیہ اسے پکار رہی تھی۔ رابعہ کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کے ذہن کے لیے یہ جھٹکا بہت بڑا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سوچ سوچ کر قدم اٹھانے کی قائل تھی، کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود وہ اعلیٰ کردار اخلاق کی مالک رہی تھی، اب اس کی ذات پر یہ حملہ اس کے حواس پر ایک کاری ضرب لگا گیا تھا۔ رابعہ! ہادیہ کچھ بھی نہ پوچھ پا رہی تھی۔ اس نے رابعہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایک دم گھبرا گئی۔ رابعہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہادیہ کے ایک دم ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے فوراً رابعہ کو چیئر پر سیدھا کیا تھا اور ٹیبل پر بکھری تمام تصاویر اس نے جلدی سے رابعہ کے بیگ میں ڈالی تھی اور خود انٹرکام پر آفس بوائے کو جلدی سے پانی لے کر آنے کا کہہ کر رابعہ کے ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ اسے زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا؟ حد ہے، اس کا کہیں بھی کوئی بھی سراغ نہیں مل پا رہا۔ امجد خان مصطفیٰ کے سامنے تھا اور وہ برہم ہو رہا تھا۔ اسے اطلاع مل چکی ہے کہ ہم اسے تلاش کر رہے ہیں اور وہ روپوش ہو چکا ہے۔ آخری اطلاع کے مطابق وہ شاپنگ سینٹر میں دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد وہ جب وہاں سے رفو چکر ہوا تو کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس کی مخبری پر مامور افراد بھی بے خبر ہیں۔ مصطفیٰ نے بہت برہمی سے امجد خان کو دیکھا تھا۔ تو پھر اب ایک ہی حل ہے، اس کے باپ کو پکڑا جائے، مصطفیٰ نے کہا تھا۔ ہم اس پر بغیر کسی ثبوت و شواہد کے ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اور وہ لالا رخ والا کیس، وہ کب کام آئے گا؟ مصطفیٰ نے کہا۔ وہ ثبوت ناکافی ہیں، بہت کچھ ابھی مخفی ہے۔ میں ایک عرصے سے اس کیس پر کام کر رہا ہوں، محض اپنے مفروضوں کی بنیاد پر اسے گرفتار نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ نے چند پل امجد خان کو دیکھا تھا۔ اوکے، میں خود اب اس کیس کو ہینڈل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے متعلق تمام تفصیلات اور مٹیریل درکار ہے۔ آپ تمام فائلز کی ایک ایک کاپی مجھے دے دیں۔ میں اب ان لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ عبدالقیوم اگر مجرم ہے تو اس کا سارا خاندان اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ یقیناً وہ بھی اسی کی لائن پر ہوں گے۔ اب ان کو معاف نہیں کرنے والا۔ اوکے، پھر میں تمام فائلز ریڈی کروا دیتا ہوں۔ امجد خان نے فوراً سر ہلا دیا تھا۔ اور آیات کو تلاش کرنے کا کام بند کر دیں، چند دن گزرنے دیں۔ وہ اگر باخبر ہے تو اسے اطمینان حاصل کرنے دے کہ ہم اسے بھول چکے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ اپنے بل سے باہر نکلے اس پر حملہ کر دیں۔ وہ ہر صورت میں مجھے زندہ گرفتار حالت میں چاہیے، مصطفیٰ نے بہت سرد لہجے میں کہا تھا۔ امجد نے سر ہلا دیا تھا۔ ہادیہ نے رابعہ کو ہوش دلایا تھا۔ رابعہ اپنے ارد گرد آفس کے اسٹاف کو دیکھ کر چونکی تھی۔ شاہ زیب صاحب اور عباس صاحب دونوں اس کی کیبن میں موجود تھے۔ وہ صدمے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے بے حواس ہوئی تھی اور ہادیہ نے اس کی حالت سے پریشان ہو کر فوراً عباس کو بتایا تھا، اور پھر شاہ زیب صاحب بھی آ گئے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ اسے چند منٹ بعد ہوش آ گیا تھا، مگر ہوش میں آتے ہی اسے پھر وہ تصاویر اور عادلہ کی کال یاد آئی تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ رابعہ بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ شاہ زیب صاحب پوچھ رہے تھے۔ رابعہ نے ان کو خالی نگاہوں سے دیکھا۔ میرے خیال میں ان کی حالت ابھی بھی بہتر نہیں۔ ہادی آپ ان کو میرے آفس میں لے چلیں، وہاں آرام سے لیٹائیے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ عباس نے بھی کہا تھا۔ رابعہ کی آنکھوں میں پھر نمی آنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں سر، میں بس گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس پر جو بیتی تھی وہ کسی سے کہنے سننے والی بات نہ تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سخت ہراساں ہو گئی تھی۔ عباس نے اسے بغور دیکھا تھا۔ ہادیہ بھی الجھی ہوئی تھی، تاہم اس وقت اس کی حالت کے بارے میں فکر مند تھی۔ اوکے، میں ڈرائیور کو کہتا ہوں۔ ہادیہ آپ ان کو گھر لے جائیے، شاہ زیب صاحب نے کہا تو ہادیہ نے فوراً سر ہلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہادیہ کے ساتھ شاہ زیب صاحب کی گاڑی میں موجود تھی۔ وہ ابھی گمسم تھی۔ ہادیہ نے بھی ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے کچھ بھی کہنے سننے سے گریز کیا تھا۔ گھر پہنچنے پر گھر میں رابعہ کی والدہ اور بھابھی ہی تھی۔ دونوں پریشان ہو گئی تھی، تاہم رابعہ نے ان کو
اطمینان دلایا تھا۔ گھر آ کر اس کے حواس قدرے سنبھل چکے تھے اور شعوری کوشش سے وہ خود کو نارمل کر چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے یار، میں بہت پریشان ہوں۔ رابعہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ رابعہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ تصاویر، یہ سب کیا ہے؟ وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ یہ تصویر عادلہ نے بھیجوائی ہے، رابعہ نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ تمہارا مطلب ہے سراباز کی وائف عادلہ نے؟ رابعہ نے سر ہلا دیا تھا۔ کیوں؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ رابعہ نے لب بھینچے۔ تم بیٹھو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ رابعہ نے آج کی سب کچھ کہہ ڈالا تھا۔ اوہ نو، تمام صورتحال سن کر وہ سخت ہراساں ہو چکی تھی۔ سراباز اور ان کی وائف کے جھگڑے میں تم خواہ ہی پھنس گئی ہو۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ عورت تو ایک نمبر کی فراڈ ہے۔ مائی گاڈ! رابعہ خاموش رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی تھی۔ وہ تصاویر بھیج چکی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ان تصاویر کو استعمال ضرور کرے گی۔ وہ صاف بھی کہہ چکی ہے۔ اب کیا کروں گی میں؟ کیا کروں یار، میں تو کسی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ ابا جی کو پتہ چل گیا تو میں مر جاؤں گی۔ میری اماں بہت مذہبی خاتون ہیں، انہوں نے بڑی مشکل سے اس جاب کی اجازت دی تھی۔ وہ خود پریشان تھی۔ تم سراباز سے پھر بات کرو، یہ تصاویر ان کو دکھاؤ اور کہو وہ تمہارا یہ پرابلم حل کریں۔ آخر انہی کی وجہ سے تو وہ عورت تمہارے پیچھے پڑی ہے، ان کی بیوی ہے، جیسے مرضی ہینڈل کریں۔ یہ اتنی واہیات تصاویر یہ ان کو دکھانے کے قابل ہیں بھلا؟ میں تو شرم سے ڈوب مرنے والی ہوں۔ بھلا ان کے سامنے جا کیسے سکتی ہوں؟ اور وہ عورت، اس نے مجھے نتھی کیا بھی کس کے ساتھ؟ سراباز کا تو میں نام بھی نہیں سوچ سکتی۔ میں اب ان کے سامنے بھی نہیں جا سکتی۔ وہ سخت اذیت میں تھی، رونے لگی تو ہادیہ نے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ اوکے، تم مت کرنا بات، میں آفس واپس جاتی ہوں تو جاتے یہ تصاویر سر کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ شو کروں گی کہ مجھے علم نہیں ہے، بس جا کر پیکٹ ان کو تھما دوں گی کہ یہ تم نے دیا تھا۔ پھر وہ خود ہی معاملہ سمجھ آئیں گے، نہ بھی سمجھے تو بھی تصاویر کے سلسلے میں فوراً رابطہ تو کریں گے۔ سامنے ہو کر بات کرنے کے بجائے موبائل پر بات کر لینا زیادہ مناسب رہے گا۔ تم اپنا موبائل آن رکھنا، اوکے؟ رابعہ نے سر ہلا دیا۔ اسے ہادیہ کا مشورہ پسند آیا۔ کم از کم اس طرح وہ عباس صاحب کے سامنے صحیح جانے والی ذلت سے تو بچ جائے گی نا۔ ہادیہ واپس آفس آ گئی تھی۔ آتے ہی وہ عباس صاحب کے روم میں آئی تھی۔ اب کیسی ہے مس رابعہ؟ عباس صاحب نے پوچھا تھا۔ وہ بہتر ہے اب، لیکن کچھ پریشان تھی۔ اس نے مجھے لفافہ دیا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ سنجیدگی سے کہتے عباس صاحب کو لفافہ بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عباس نے تعجب سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس اس نے کہا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ عباس نے تعجب سے لفافہ تھام لیا تھا۔ وہ لفافہ دیکھنے لگے تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جاؤں سر؟ عباس نے سر ہلایا۔ وہ باہر نکل گئی تھی۔ عباس نے لفافے کے منہ پر سٹیپلر سے لگی پنوں کو اتارا تھا۔ لفافے کا منہ پہلے کسی نے چاک کیا ہوا تھا، پھر دوبارہ سٹیپلر سے پن اپ کیا ہوا تھا۔ عباس نے لفافے کو ٹیبل پر الٹ دیا تھا۔ اس میں سے نکلنے والی تصاویر عباس کو ساکت کر گئی تھی۔ رابعہ اور عباس کی تصاویر، وہ بھی اس قدر غیر اخلاقی، عباس کو اپنا خون کھولتا محسوس ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ عباس نے تصاویر پھینک دی تھی۔ مائی گاڈ! وہ غضب بھری نگاہوں سے تصاویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً انٹرکام اٹھایا تھا۔ مس رابعہ کے موبائل پر کال کریں، مجھ سے ابھی بات کروائیں، غصے سے کہہ کر ریسیور پٹک دیا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ جب انٹرکام بجا تھا، اس نے فوراً ریسیور اٹھا لیا تھا۔ مس رابعہ آن لائن ہے، بات کریں۔ عباس نے لب بھینچ لیے تھے۔ ہیلو؟ رابعہ کی آواز سنائی دی تو غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ یہ تصاویر کس مقصد کے تحت بھجوائی گئی ہیں؟ یہ میں نے نہیں، آپ کی وائف نے بھجوائی ہیں۔ آپ صبح جب میں آفس میں تھی، اس لفافے کے اندر ایک صفحہ بھی ہوگا، وہ دیکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا مقصد تھا۔ رابعہ کی آواز رندھی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ کافی دیر تک روتی رہی ہو۔ عباس کا سارا غصہ انچھو ہوا تھا۔ وہ بڑے بے بس انداز میں کرسی پر گرا تھا۔ اوہ، تو وہ عورت اس حد تک چلی گئی ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ سر میں بدنام ہو جاؤں گی۔ عادلہ کی کال آئی تھی، وہ کہتی ہے وہ مجھے بدنام کر دے گی، وہ ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر لگا دے گی۔ سر پلیز ان سے بات کریں، میرا آپ دونوں کی لڑائی میں بھلا کیا قصور ہے جو وہ مجھے بے گناہ اپنے جرم میں شریک کر رہی ہیں؟ وہ پھر رونا شروع ہو گئی تھی اور عباس پہلی بار شرمندہ ہوا تھا۔ عادلہ ایسی غیر اخلاقی حرکت کر سکتی تھی؟ وہ خود بھی حیرت زدہ تھا۔ آئی ایم سو سوری، عباس نے دھیمے سے کہا تھا۔ دوسری طرف وہ روتی رہی تھی۔ سر میں ایک مڈل گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے جیسے گھروں میں عزت و کردار ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہم نے۔ سر میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اوکے، آپ پلیز حوصلہ رکھیے اور پریشان نہ ہوں، میں عادلہ سے بات کرتا ہوں، خود بات کرتا ہوں۔ ہم دونوں جانتے ہیں یہ تصاویر فیک ہے، میں ابھی کچھ کرتا ہوں، پلیز ٹیک اٹ ایزی۔ اس کے انسو اور الفاظ نے شاید اضطراب کا شکار کیا تھا۔ ایک لڑکی اس کی وجہ سے رسوا ہو رہی تھی۔ اگر یہ تصاویر واقعی سوشل میڈیا پر چڑھا دی جاتی تو کس حد تک رسوائی ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف رابعہ نے کال بند کر دی تھی۔ عباس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ بے حس و حرکت کرسی پر بیٹھا سوچتا رہا تھا اور پھر ایک دم ایک حتمی فیصلہ کرتے وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔
तमाम तस्वीर वापस लिफाफे में डाली थी और उसमें से पेपर निकाल कर पढ़ा तो रगों में खून की जगह शरारे दौड़ने लगे थे। आदला बीबी, बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा, अब तुम भी अपने अंजाम के लिए तैयार हो। आवाज़ बहुत नफरत से सोचते कमरे से बाहर निकल गया था। वो आज कॉलेज से जल्दी निकल आई थी। उसे कुछ चीज़ें और स्टडी से एक किताब की तलाश थी। वो उर्दू बाज़ार की तरफ आ गई थी। आज ड्राइवर साथ नहीं था उसे किताब तलाश करने के लिए। 2-3 दिन दुकानों पर जाना पड़ गया था। एक दुकान पर वो मतलूबा किताब के चिट दुकानदार को थमाकर अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिका कुछ और किताबें देखने लग गई थी। किताबें देखते वो दूसरी रो में आ गई थी। तभी वहाँ कुछ ही सीरीज़ चेक करते वजूद को देखकर अना का मूड एकदम ख़राब हुआ था। काशफा उसी चंद दिन पहले वाले लड़के के साथ खड़ी थी। वो भी अना को देखकर रुकी थी। हाय, तुम भी इधर? वो पूछ रही थी। बस मुझे एक किताब चाहिए थी तो आना पड़ा। अना को मुरव्वतन बात करना पड़ी। आज वली तुम्हारे साथ नहीं? इर्द गिर्द देखते उसने पूछा था। नहीं, वो इस वक्त अपने ऑफिस में बिजी होता है। ओह, वो अक्सर तुम्हारे साथ होता है तो मैंने पूछ लिया। काशफा का अंदाज कुछ अजीब सा था। अना को अच्छा न लगा। वैसे तुम्हारी अपने कज़न से खासी बेतकल्फ़ी लगती है। वो जैसे तमाम काम छोड़कर बिल्कुल फारिग होकर उससे बात कर रही थी। अना को उसकी बात पे से तब चढ़ी थी। हाँ बिल्कुल, बहुत बेतकल्फ़ी है। तुम्हें शायद वलीद ने बताया नहीं, हम सिर्फ कज़न्स ही नहीं, फियांसी भी हैं, उसने चीमते हुए कहा था। क्या? वो अपनी जगह एकदम साकित हो गई थी। तुम वलीद की फियांसी हो? वो बेयकीन थी। अना ने अपना बायां हाथ उसके सामने किया था और तीसरी उंगली में मौजूद रिंग उसकी आंखों के सामने की थी। काशफा के चेहरे का रंग बदला था। ये रिंग हमारी मंगनी की है। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ये रिश्ता हमारी पसंद से तय पाया है। काशफा के रंग बदलते चेहरे ने अना को बहुत लुत्फ दिया था। उसके जलाने को उसने मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर कहा था। लेकिन वलीद ने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। हो सकता है ख्याल ना रहा हो। वैसे हमारी शादी पर ज़रूर आना। मामू का तो बहुत जल्द मूड बन रहा है हमारी शादी करवाने का। अना ने आज दिल खोल कर उस लड़की के इरादों को मलिया मेट करने का इरादा बांध लिया था। उसके अल्फाज पर वो होंठ कुचलने लगी थी। वो आंखों में एकदम नफरत लिए देखने लगी थी। ओके, मैं चलती हूँ, सी यू। अना उसे कहकर काउंटर की तरफ आ गई थी। उसकी मतलूबा किताब दुकानदार ने निकाल रखी थी। उसने पेमेंट की थी और जाने से पहले पलट कर काशफा को देखा था। वो उसी तरह खड़ी थी। अना के होंठों पर एकदम मुस्कुराहट फैली थी। खस कम, जहाँ पाक, थैंक्स। अब कम अज़ कम वली की जान तो छोड़ेगी। वो अपने कारनामे पर बहुत खुश और मुतमईन थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एक्चुअली मेरे चैनल पर जो निम्रा अहमद के नॉवेल्स हैं मैं उनको हाइड कर रही हूँ और उनके लिंक मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा नॉवल जो मुझे हाइड करना पड़ा किसी भी राइटर की वजह से, या उन्होंने मुझे कहा कि हमारा नॉवल हाइड कर दें, ऑफ कोर्स मुझे तो यही है ना कि आप लोग नॉवल सुने। मेरे लिए तो अब वो किसी काम के नहीं होंगे अगर मैं उनको हाइड कर दूँगी या उनको आप लोगों को प्राइवेट लिंक उसके प्रोवाइड करूँगी, तो मुझे उसका कतई कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे तभी फ़ायदा होगा जब पब्लिकली उस पर एड्स वगैरह चलेंगे या इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। तो मैं उसको हाइड कर दूँगी। अगर किसी को लिंक चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप से ले सकता है। और मैं कह रही हूँ कि व्हाट्सएप मैंने इसीलिए बनाया ताकि मैं आप लोगों से इजीली बात कर लिया करूँ, जो भी बात करनी है, जो भी डिस्कशन करनी होती है। क्योंकि बाज़ औक़ात समटाइम्स ऐसे होता है कि यूट्यूब पर पता नहीं चलता पोस्ट का, ठीक है। और व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है जो आलमोस्ट सभी के पास होती है। आज का जैसा दौर है सबके पास व्हाट्सएप होता है। तो आई थॉट कि मैं व्हाट्सएप चैनल बना लूँ और उसी से ही आप लोगों के साथ कनेक्ट किया करूँ। तो अब मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है। माला नावल भी मैं ऐसे ही आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी और जन्नत के पत्ते, नमल एंड मुझे है हुक्म अज़ा, ये सारे नॉवेल्स मैं इसी तरह प्रोवाइड करूँगी। अभी जितनी एपिसोड्स मेरे मेन चैनल पर हैं सिर्फ उसके लिंक मैं प्रोवाइड करूँगी। बाकी जितने भी एपिसोड्स दूसरे चैनल पर हैं वो आप लोगों को वैसे मिल जाएंगी उधर ही। उनके अभी मैं हाइड नहीं कर रही क्योंकि अभी मुझे मेन चैनल को थोड़ा सा सिक्योर करना है, ठीक है। तो बाकी ये कि कार्ब टाइम नावल कंप्लीट हो गया है, आप लोग वो सुन सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त नावल है और बहुत मज़े की स्टोरी है। आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले। उसमें बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत मज़ा, फ़न और क्यूट सा रोमांस भी है, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और बाकी टूटा हुआ तारा बहुत मज़े का नावल है। मैं तो पढ़ते हुए दोबारा पढ़ रही हूँ लेकिन मैं बोर नहीं हो रही और यकीनन आप लोग भी बोर नहीं हो रहे होंगे।
اور اسی طرح آئی تھاٹ کہ میں اب پرانے ناولز آپ لوگوں کو سنایا کروں، کیونکہ آج کل کے جیسے بھی جتنے بھی سوشل میڈیا رائٹرز ہیں بہت سخت ہو گئے، بہت اسٹرکٹ ایکشن لے رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسے ناولز پڑھنے چاہیے. اگر وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ناولز پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اتنا ہونا چاہیے نا کہ ہم ان کے ناولز نہیں پڑھیں. میں نمرا احمد کے آج کے بعد کوئی ناول نہیں پڑھوں گی، اور ان کا کوئی ناول میرے چینل پر آپ لوگوں کو نہیں ملے گا نیا. پرانے جتنے میں پڑھ چکی ہوں وہ تب کی بات ہے جب ان کا خود کا بھی یوٹیوب چینل نہیں تھا. تو اس کے علاوہ فرحت اشتیاق کا بھی نہیں میں نے پڑھنا. عبیرہ احمد کے بھی ناولز میں نہیں پڑھ سکتی. آپ لوگ بہت کہتے ہو میں پڑھوں، پھر بھی میں نے امر بیل پڑھا، لیکن اس کی 3 ایپیسوڈز میں نے ادھر سے ہائڈ کر دیے. اور باقی جتنے بھی ایپیسوڈ دوسرے چینل پر ہیں ان کے نیچے آپ لوگوں کو لنک مل سکتے ہیں. اور اگر نیچے نہیں ملے تو آپ لوگوں کو دوسرے چینل پر وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے واٹس ایپ چینل پر لنک مل جایا کریں گے. ٹھیک ہے، تو بس میرا خیال ہے کہ ابھی میں اپنے تھوڑے سے جتنے بھی میں نے پوڈ کاسٹ بنائے ہیں اس میں میں سارے اچھے اچھے ناولز، اپنی ناولز فار ایور کی بیسٹ کلیکشن کے میں پوڈ کاسٹ بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے فائنڈ آؤٹ کرنا ناولز. اور اس کے علاوہ میں نے ہوم پیج، جو میرے چینل کا پیج ہے ہوم، اس پر میں نے ایک لسٹ بنائی ہے جس میں میں نے اپنے فیوریٹ ناولز بھی ڈالے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.